करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। चलते हैं हमारे नॉवेल की जानिब से होंगे। प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। चलते हैं हमारे नॉवेल की जानिब। दास्तान इश्क मोहब्बत। अल्लाह रसूल का वास्ता है हीर, अब तो उठ जाओ, कल रात 9 बजे से सो रही हूँ। लंदन क्या सोने आई हो? सिद्रा ने बाकायदा सोई हुई हीर को झिझोड़ते हुए कहा। हीर ने एक आंख खोल के सिद्रा को देखा और उठ के बैठ गई। अपने लंबे सिल्की सुनहरे बालों का जोड़ा बनाते हुए कहा, हाँ, कल सुबह से मैं लंदन पहुंच के भंगड़ा डाल रही थी, इसलिए थक के सो रही हूँ अभी तक। हीर के तंज पर सिद्रा अपनी हंसी छुपाने लगी। जब से वो लोग लंदन पहुंचे थे, जगह जगह इन लोगों की चेकिंग हो रही थी। फिर हॉस्टल आने के बाद इन लोगों ने अलग फॉर्मेलिटी पूरी करके कमरे की सफाई, सारा कमरा सेट करने में ये लोग अच्छे खासे थक गए थे। मगर हीर सफाई की कीड़ी थी, इस वजह से वो ज़्यादा थक गई। अच्छा मेरी माँ, मुझे अंदाज़ा है कि तूने कल रात बहुत ज़्यादा काम किया है, मगर आज यूनी भी जाना है, वहाँ जाके क्लास वगैरह देखनी है, एडमिट कार्ड वगैरह लेना है, बहुत काम है, इस वजह से तुझे बोल रही हूँ उठ जाने को। मैडम भी 2 बार आ चुकी है नाश्ता का बोलने, अब जल्दी से रेडी हो जाओ। अभी हीर और सिद्रा और बाकी के स्टूडेंट्स अपने अपने फॉर्म जमा करवाने बाहर आए ही थे कि एक ग्रुप ने इन्हें घेर लिया था, जिनमें कुछ लड़के और लड़कियां शामिल थीं। कुछ इनमें उर्दू स्पीकिंग भी थे और थी, मगर इनका पहनावा पूरा अंग्रेज़ों वाला था। लड़कों ने लड़कियों की जीन्स पहनी थी और लड़कियों ने लड़कों वाली। बात सुनो, हमारा रास्ता छोड़ो, हीर ने काफ़ी गुस्से से कहा, जिसका जवाब ग्रुप की एक लड़के ने दिया। पहले हमारे बॉस जी के पास चलो। क्यों चले तुम्हारे बॉस जी बी टी के पास? हटो रास्ते से, वरना अभी प्रिंसिपल से कंप्लेन कर दूंगी तुम्हारी। हीर के तेवर देख के इसके ग्रुप के 2-3 लोग इम्प्रेस ज़रूर हुए थे, मगर फ़िलहाल इनके बॉस का ऑर्डर था कि न्यू कमर को पहले इनके सामने पेश किया जाए, ताकि इन्हें रैगिंग के साथ साथ कुछ असूल भी समझाया जाए। मगर शायद जोहान और जी ये बात भूल गया था कि इस बार इसका सामना हीर से पड़ने वाला है, जो नाम और शक्ल व सूरत की हीर ज़रूर थी, मगर किसी तोप से कम नहीं थी। हीर ने सिद्रा का हाथ पकड़ा और इन लोगों के दरमियान से रास्ता बनाती हुई बिना डरे चली गई। सभी हीर की इस जुर्रत से जहां हैरान थे, वहीं खौफजदा भी, क्योंकि जी का बुलावा टाल के हीर अपने लिए शामत बुला चुकी थी। लंबे कंधे तक आते बाल, उल्टे कान में ब्लैक कलर की बाली, हाथ में बेशुमार बैंड्स, लाइट ग्रीन आंखें जो अब गुस्से से लाल हो चुकी थी। बेशक 23 साल की काजी हसीन लड़का था, मगर इसने अपना हुलिया ऐसा बना रखा था कि पहले बार देखने में ही लोग इसे पहचानने में गलती कर जाए कि वो लड़का है या छक्का। तुमने इसे बोला कि जी ने बुलाया है? जी ने सिगरेट का धुआं हवा में उड़ाते हुए कहा। हाँ जी, हमने इसे 2 बार बुलाया है, मगर आगे से इसने कहा। आगे की बात जेनिफर कहते कहते रुक गया। क्या कहा इसने? जी ने इसका कॉलर पकड़कर कहा। इसने कहा, जी टी पी से कहो अगर तंग किया तो प्रिंसिपल से शिकायत लगा दूंगी। जेनिफर की बात सुन के जी ने गुस्से में अपने बालों पे हाथ फेरने लगा। रिलैक्स रिलैक्स डार्लिंग, माशा ने आगे बढ़ के इसके लबों को चूमते हुए कहा, जो थी इसकी आधी नंगी गर्लफ्रेंड। किस डिपार्टमेंट की है वो? जी के पूछने पर जेनिफर ने हीर के डिपार्टमेंट का बताया। पहले तो जी अपनी मखसूस जगह पे हीर और उसके बाकी दोस्तों के साथ रैगिंग का इरादा रखता था, मगर अब वो इसके साथ जो भी करने का इरादा रखता था, पूरी यूनी के सामने करने का रखता था। जी ने फ़ौरन हीर के डिपार्टमेंट का रुख किया। मुझसे जो नज़रें चुराने लगे हो, लगता है कोई और गली जाने लगे हों। बाजिल ने हुंजा के कमरे के बीचों बीच खड़े होकर गाना शुरू कर दिया। हुंजा, जो 3 दिन से कमरे में बंद होकर अपने फाइनल टर्म्स की तैयारी कर रही थी, सबसे ही तकरीबन इसने बातचीत बंद कर दी हुई थी। खाना भी वो अपने कमरे में ही मंगवा लेती थी। हुंजा, जो आज सेकंड लास्ट पेपर दे के आई थी और लास्ट पेपर की तैयारी कर रही थी, बाजिल के गुनगुनाने पर वो अच्छी खासी बरहम हो चुकी थी। बाजिल के बच्चे सीधी अभी हुंजा की बात मुंह में ही थी कि बाजिल ने फ़ौरन मौका से फ़ायदा उठा के कमरे में घुस के कमरे का दरवाज़ा बंद करके कहा, हाय, कहाँ हैं बाजिल के बच्चे? कहाँ हैं? किधर है मेरे बच्चे? हाय अल्लाह, कब आएंगे मेरे बच्चे? वैसे मेरे कितने बच्चे तुम अफोर्ड कर सकती हो? बाजिल ने मजनूई वाले स्टाइल में दीवार पर अपना सर मारते हुए कहा।
بہت ہی کوئی بیہودہ انسان ہو تم بازل، ابھی اسی وقت میرے کمرے سے دفعہ نہیں دفعان ہو جاؤ۔ میں کیا کہا؟ بیہودہ؟ میڈم کون سی بیہودہ حرکت کی ہے میں نے آپ کے ساتھ؟ آپ کے لبوں کو چوما کیا؟ ایسے میں نے، بازل نے اسے کمر سے تھام کے تیزی سے اس کے لبوں کو چوم کے کہا۔ یا پھر کبھی آپ کی گردن پہ ایسے لب رکھے میں نے؟ بازل نے اسے تیزی سے گھما کے اس کے بال ہٹا کے اپنے لب رکھتے ہوئے کہا۔ ہنزا تو ہکا بکا رہ گئی، یہ اس کے ساتھ ہوا کیا؟ یہ کبھی میں نے ایسے تمہیں کمر سے تھام کے خود سے قریب کر کے تمہارے ماتھے کو چوما؟ بازل نے اسے کمر سے تھام کے ماتھے پر اپنے لب رکھتے ہوئے کہا۔ بس وہیں ہنزا کا غصہ جھاگ کی طرح بیٹھ گیا تھا اور وہ بازل سے نگاہیں چرانے لگی۔ بازل کے لبوں پر بہت ہی دلکش مسکراہٹ آئی۔ اسے اندازہ تھا وہ اپنا مقصد میں کامیاب ہو چکا تھا، چھوٹی موٹی گستاخی کر کے۔ اچھا اوپر تو دیکھو میری طرف، بازل نے اسے خود سے لگائے کہا۔ نہیں تم جاؤ یہاں سے پلیز، پڑھنے دو، ہنزا نے بنا اس کی طرف دیکھے اسے خود سے دور کرتے ہوئے کہا۔ اچھا اترا لو ہنزا جانی، کل لاسٹ پیپر ہے نا تمہارا، مجھ سے بچ کے دکھاؤ تم، ابھی تو جا رہا ہوں، کیا یاد کرو گی کیسا سخی عاشق سے پالا پڑا ہے تمہارا؟ یہ بول کے بازل بنا اسے تنگ کیے ہنزا کے کمرے سے چلا گیا۔ بازل کے جاتے ہی ہنزا کی رکی سانسیں بحال ہوئی اور شرماتے وہ دوبارہ پڑھنے لگ گئی تھی، جو کہ اب بہت مشکل تھا۔ لوگ ابھی لے کر نکلے تھے کہ زی کے گینگ نے انہیں گھیر لیا۔ بہت ہی ڈیٹ ہو تم لوگ، دوبارہ آ گئے تھے کہ زی کے گینگ نے انہیں گھیر لیا۔ بہت ہی ڈیٹ ہو تم لوگ، دوبارہ آ گئے، ہیر نے جینیفر کو دیکھ کر کہا۔ زی جو یونی کے بیچوں بیچ اپنی بائک روک کے ان کا راستہ روک چکا تھا اور اچھی خاصی بھیڑ لگا چکا تھا، ہیر کے بولنے پر اس کے سامنے آیا۔ ہیر نے ایک نظر اوپر سے نیچے تک زی کو دیکھا اور کہا، اب تم کون ہو بھائی؟ ہیر نے کچھ سوچتے ہوئے اسے دیکھ کے دوبارہ کہا، اوہ تم ہو زی، ویسے ہو کس کیٹیگری کے، بوائے یا گرل؟ یہ کہہ کے ہیر نے خود ہی کہکا لگایا۔ ہیر بس کر، سدرا نے زی کا غصے سے لال بھبو کا چہرہ دیکھ کے کہا۔ ارے بھائی میں تھوڑی ان کا راستہ روک کے کھڑی ہوں، یہی نمونہ میرے سامنے کھڑا ہے۔ ہیر نے ایک بار پھر زی کو نمونہ کہا۔ اس سے پہلے کہ وہ اور کچھ کہتی، ہیر کے نمبر پر خوشی کی کال آنے لگی، جسے اس نے بیگ سے موبائل نکال کر سننے کے لیے۔ زی نے آگے بڑھ کے اس کا موبائل چھینا اور نیچے زمین پر زور سے مار کے اسے اپنے پیروں سے کچلا، اپنے دوسرے ساتھی سے جوس لے کر ہیر کے سر پر انڈیل دیا۔ ساتھ اس کے گروپ کے ممبروں کے ہاتھ میں جو کھانے کی چیزیں تھیں، زی نے ایک ایک کر کے ان سے لے کر ہیر پر انڈیلنا شروع کر دی۔ ہیر کا سکارف، کپڑے، بیگ سب ہی خراب ہو چکا تھا۔ ہیر ایک دم سناٹے میں کھڑی تھی۔ پوری یونی کے سامنے ہیر کا تماشا لگ چکا تھا۔ اب کے کہکہا لگانے کی باری زی اور اس کے دوستوں کی تھی۔ اب بتاؤ گائز نمونہ کون لگ رہا ہے؟ زی کے کہنے پر سب کا اشارہ کہکہوں کے ساتھ ہیر کی طرف گیا۔ ویسے اب تم بتاؤ لگ کیا رہی ہو لڑکی؟ ہاں؟ آگے کا جملہ زی کے کہنے پر ہیر نے نگاہ اٹھا کے زی کو دیکھا تھا۔ کچھ تھا اس کی آنکھوں میں ایسا کہ پل بھر کے لیے زی چونکا، مگر پھر دوبارہ کہکہا لگانے لگا۔ اور زی تم نے تو بیچاری کے سارے کپڑے خراب کر دیے۔ اب دیکھو اس حالت میں یہ بیچاری یونی کیسے اٹینڈ کرے گی، ہمیں اس کی مدد کرنی چاہیے۔ ماشا نے ہیر کا مذاق اڑاتے ہوئے جیسے ہی سن کھڑی ہیر کے اسکارف کو ہاتھ لگایا، بس ہیر کی ہمت وہیں تک تھی۔ اس نے وہی ماشا کا ہاتھ پکڑا اور ایک زناتے دار تھپڑ اس کے منہ پر مارا تھا۔ 2 منٹ کے لیے پورے ہجوم میں ماتم چھا گیا تھا۔ ابھی ماشا پہلے تھپڑ سے سنبھلی نہیں تھی کہ ہیر کا ایک اور زناتے دار تھپڑ پڑا اور ماشا وہیں زمین پر گر گئی۔ ہیر نے آگے بڑھ کے زی کا کالر پکڑا۔ اس کی اس ہمت پر زی نے پہلے اسے دیکھا اور پھر اپنے کالر کو۔ ابھی کے ابھی میں تمہاری اس حرکت کا جواب دے سکتی ہوں، مگر افسوس مجھے میری آنے کی نصیحت ہے کہ گندگی میں ہاتھ ڈالو گے تو ہاتھ خود کے گندے ہوں گے۔ ہیر خان اس وقت گندگی کے ڈھیر میں ہاتھ ڈالنے کے موڈ میں نہیں۔ تم کیا ہو؟ آج تم خود ثابت کر چکے ہو ایک لڑکی کے منہ لگ کے۔ پوچھنا ضرور اپنی ماں سے کہ تمہاری جینیٹک ہے کیا؟ مرد میں تمہارا شمار ہوتا نہیں، عورت والے بھی تم میں ڈھنگ نہیں ہے۔ چھکے ضرور لگتے ہو زی ٹی پی،
ये बोल के हीर ने जी का कॉलर छोड़ा, नीचे गिरी, माशा के गले पे पड़ा मफलर खींच के उतार के अपने मुंह का साफ किया था और वही मफलर जी के मुंह पर उछाला और उंगली दिखा के कहा, मेरे रास्ते में अब कभी मत आना मिस्टर जी। पहले हो मैं पाकिस्तानी तो ये मत समझना कि गैर मुल्की समझ के मुझे दबा दोगे। हम पाकिस्तानी जहाँ जाते हैं सामने वाले को अच्छे से समझाते हैं कि हम किस मुल्क से हैं। मेरे रास्ते में अब कभी मत आना मिस्टर जी। भले हूँ मैं पाकिस्तानी तो ये मत समझना कि गैर मुल्की समझ के मुझे दबा दोगे। हम पाकिस्तानी जहाँ जाते सामने वाले को अच्छे से समझा के आते हैं कि हम किस मुल्क से हैं। मगर इससे पहले एक लड़की हूँ और वो भी ऐसी लड़की जो अपना दिफा खुद कर सकती है। इसे किसी कुत्ते की ज़रूरत नहीं तुम्हारी तरह। ये बोल के हीर ने जी को अपने सामने से हटाया और चली गई। जी की नज़रों ने इसका दूर तक पीछा किया और मुस्कुराया। सोच लो एक बार और सनम, तुम दोनों बहुत स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट हो। नहीं फैजान सर, शानजे की कंडीशन ऐसी नहीं कि वो डांस कर सके और दूसरा कोई पार्टनर नहीं तो बस आप कैंसिल कर दें कंपटीशन से ना। चलो सनम, जैसी तुम्हारी मर्जी। अच्छा सर, वो आपके क्लब के मेंबर थे ना जिन्होंने इस रात मेरी हेल्प की थी? सनम ने फैजान से जैसे साइम का पूछना चाहा। कौन साइम? ना मुझे पता नहीं इनका। हाँ साइम ही था। कोई काम था इनसे तुम्हें? किसको किससे काम पड़ गया? अचानक दोनों ने अपने पीछे से आती हुई आवाज़ पर पलट कर देखा तो साइम था। अरे वेलकम साइम। फैज़ान ने इसका वेलकम करते हुए इसे गले लगाया। सनम ने बहुत गौर से कुछ सोचते हुए साइम को देखा। इस रात अगर ये लड़कों से नहीं लड़ता तो सनम तेरा क्या होता? अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? अब साइम बाकायदा सनम की तरफ मतवज्जे हो चुका था। ब्लैक शर्ट और ब्लू जीन्स में साइम काफ़ी हैंडसम लग रहा था और इस बात को सनम ने भी तस्लीम किया। वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। सनम ने थोड़ी मुस्कुराहट के साथ साइम को जवाब दिया। साइम भी ये बात एक्सेप्ट कर चुका था कि सनम की खाली मुस्कुराहट ही नहीं, वो खुद भी बहुत खूबसूरत है। लो अच्छा हुआ आ गए साइम तुम। अभी सनम तुम्हारा ही पूछ रही थी। फैज़ान के कहने पर साइम ने बहुत खुशगवार अंदाज में सनम को देख के कहा, रियली? जी, वो आपका शुक्र अदा करना था ना इस दिन। अगर आप इन लड़कों सनम ने आगे की बात अधूरी छोड़ी जो साइम समझ चुका था। चलो सनम, मैं हटा देता हूँ कंपटीशन से नाम तुम्हारा। फैज़ान ने जाते जाते सनम को कहा और जैसे ही जाने लगा साइम पूछ बैठा, क्यों, क्या हुआ? आप तो यहाँ जीतने आई थी ना? हाँ, मगर मेरी फ्रेंड की चोट लग गई है और वो परफॉर्म नहीं कर पाएगी। और इस क्लब में मेंबरशिप भी मैंने इसी वजह से हासिल की थी। एक वो ही दोस्त है मेरी बचपन की, बाकी है नहीं किसी से इतनी दोस्ती जो 3 दिन के अंदर अंदर मेरी पार्टनर बने, तो बस इसलिए। सनम के लहजे की उदासी साइम को बहुत खिली थी। इसने कहा, अगर बुरा ना मानो सनम तो मैं बन सकता हूँ आपका पार्टनर। साइम के कहने पर सनम ने घूर कर इसे देखा। मतलब डांस पार्टनर? साइम ने सनम के घूरने का मतलब समझते हुए फौरन वजाहत दी। अरे हाँ सनम, साइम बहुत अच्छा डांसर है। ये तो बिजनेस ज्वाइन करने के चक्कर में इसने अपना ये शौक़ छोड़ा है। फैज़ान ने भी साइम की बात की तरदीद की। मगर मैं ऐसे कभी किसी लड़के के साथ आप समझ रहे हैं मेरी बात? सनम के कहने पर साइम सनम के थोड़ा और क़रीब हुआ। साइम के इस तरह क़रीब होने पर सनम ने सिर्फ पीछे हुई थी, बल्कि इसके चेहरे पर घबराहट साइम नोट कर चुका था। लड़का नहीं, दोस्त समझ के डांस कर लेना मेरे साथ। साइम के कहने पर सनम ने हैरत से इसे देखा और कहा, काबिल नहीं। नहीं, ऐसी बात नहीं है साइम, मैंने कभी किसी लड़के से दोस्ती की नहीं। ऐसी बात नहीं है साइम, मैंने कभी किसी लड़के से दोस्ती की नहीं। आप समझ नहीं रहे मेरी कैफियत। अच्छा मैं समझ सकता हूँ, मगर चलो डांस कंपटीशन जीतने तक मुझसे दोस्ती कर लो। आगे फिर जो तुम्हारी फ़ैसला हो मुझे मंजूर है। ये मेरा वादा है, कोई वीडियो नहीं बनेगी कंपटीशन के दौरान, ना ही कोई पिक्स लेगा। साइम ने यह कहकर अपना हाथ आगे कर दिया। सनम ने एक नज़र साइम को देखा, फिर इसके फैले हाथ को। फैज़ान पे नज़र पड़ते ही इसने भी हाँ में गर्दन हिलाई तो सनम ने हिचकिचाते हुए साइम का हाथ थाम लिया। सनम के हाथ का लरजना साइम साफ महसूस कर सकता था। पहली बार सनम ने अपने हाथ किसी के हाथ में दिया था। वजह थी साइम का इसके लिए लड़ना।
गुड हो गया, अब तुम लोग प्रैक्टिस पर ध्यान दो। पूरे 3 दिन है। फैज़ान के बोलने पर दोनों ने मुस्कुरा के एक दूसरे को देखा और साइम ने इसे कल दोपहर को रिहर्सल का टाइम दिया। सनम थोड़ी देर तक क्लब में रह के जल्दी बाहर निकल गई। बालाज बेटा फ्री हो? हाँ मम्मा, निदा बेगम ने बालाज के कमरे में दाखिल होते हुए पूछा, जो बाजिल का भी कमरा था। बेटा मैंने तुम्हारे लिए लड़की पसंद कर ली है। क्या? बालाज हैरान होकर निदा बेगम से कहा। अब तुम मुकर रहे हो अपने वादे से बालाज? अरे नहीं मम्मा, मैं तो बस इसलिए हैरान था कि अभी 3 दिन हुए हैं कराची आए हुए और आपको मेरे लिए लड़की भी पसंद आ गई। हाँ आ गई, बस बताओ मैं बात चलाऊँ आगे। अरे कौन है, मुझे भी तो बताएं। शाहजहाँ आंटी की बड़ी बेटी इतरत। बालाज के चेहरे पर इतरत का नाम सुन के एकदम सख्ती आ गई। मामा कोई और देखे, वो नहीं। क्यों, क्या बुराई है इसमें? मुझे तो वही पसंद। अगर तुम्हें कोई पसंद है तो बता दो। नहीं मामा, मुझे कोई पसंद नहीं, जैसी आपकी मर्ज़ी। मैं आपकी खुशी में खुश हूँ। बालाज के कहने पर निदा बेगम ने मोहब्बत से इसकी पेशानी चूमी और कहा, मुझे पता था मेरा बेटा मेरा मान रखेगा। मैं आज ही शाहजहाँ को कॉल करके कल आने का बोलती हूँ। जीते रहो बालाज। निदा बेगम तो चली गई मगर बालाज की दुनिया रुक गई। एक वक्त था जब वो अल्लाह से दिन रात अपनी मोहब्बत पर कुन फरमाने को कहता था। अब जब इसके दिल में सिवाय नफ़रत के कुछ नहीं, तो आज इसकी नफ़रत इसकी शरीक हयात बन के इसकी ज़िंदगी में आ रही थी। बालाज ने इशा की नमाज़ पढ़ के अपने अल्लाह से दुआ की। ये कैसा फ़ैसला है अल्लाह, जब इसके साथ की तमन्ना थी, जब इसे अपना मकरू चेहरा दिखा के मेरी ज़िंदगी को बर्बाद कर दिया। अब जब संभल गया हूँ तो तब आपसे आप इसे दोबारा मेरी ख़िदमत में लिख रहे हैं। बालाज ने अपने अल्लाह से हल्का सा शिकवा किया, जिसे करते हुए इसकी आंखें भीगी थी, मगर बालाज को शायद अंदाज़ा नहीं, अल्लाह अपने पसंदीदा बंदों को ही आजमाइश में डालता है और फिर इतनी खूबसूरत तरीके से इसे इस आजमाइश से निकालता कि बंदा सजदा शुक्र अदा करता है। शाहजहाँ बेगम निदा बेगम की बात सुन के जहाँ खुश थी वहाँ शौक भी थी। सुबह से इन्होंने सनम और इदरत को घर की साफ़ सफाई में मासियों के साथ लगा रखा था। अभी तक ये बात इतरत के ज़ेर इल्म न थी कि निदा बेगम अपनी बहन की फैमिली के साथ मंगनी की छोटी सी रस्म करने आ रही है, क्योंकि सनम, दाई जान, शाहजहाँ बेगम सब ने ही बालाज के हक़ में फ़ैसला दिया, मगर जिसका फ़ैसला जानना ज़्यादा ज़रूरी था वो अभी तक अनजान थी। शाहजहाँ बेगम को अपनी बेटी पर पूरा भरोसा था कि वो इनका फ़ैसला सर खम करके मान लेगी। फिर भी इन्होंने अभी तक इतरत को निदा बेगम के आने के मकसद से अनजान रखा। मगर अम्मा अचानक हो तो ज़्यादा अच्छा है। दाई जान सुबह से ही कई बार शाहजहाँ बेगम को बोल चुकी थी कि इतरत को निदा के आने का मकसद बता दो, इसका हक़ है पूरा इनकार का, इकरार का। मगर अब बता दो शाहजहाँ इसे। दादी जान के बेहद इसरार पर शाहजहाँ बेगम ने इतरत को बताने का फ़ैसला किया। शाहजहाँ बेगम ने निदा बेगम के आने से 10 मिनट पहले इतरत को अपने कमरे में बुलाया। एक नफीसा खूबसूरत सा पीच कलर का ड्रेस इसे देकर तैयार होने को कहा। मगर मामा, इतना हैवी ड्रेस किसके लिए? मेरे पास अपने कैजुअल सूट हैं, इसमें से पहन लूँगी। इदरत, निदा आज यहाँ ख़ास मकसद से आ रही है। मतलब मामा, इदरत की छठी हिस्स ने जैसे इसे कुछ अनहोनी का इशारा दिया था। वो अपने बेटे बालाज के लिए तुम्हारा रिश्ता पक्का करने आ रही हैं मंगनी की सूरत में। इदरत को लगा इसने कुछ गलत सुना है। वही रखी कुर्सी को थामता और एक बार और शाहजहाँ बेगम से पूछा, निदा आंटी अपने बेटे बालाज के लिए मेरा रिश्ता लेने आ रही हैं? हाँ बेटा, तुम्हें कोई एतराज़ तो नहीं? मैंने तुम्हारी मर्ज़ी जाने बगैर हाँ कर दी। मामा, मुझे आपका हर फैसला मंजूर है अपनी ज़िंदगी के मुतालिक। मगर क्या निदा आंटी ने अपने बेटे की मर्ज़ी पूछी? हाँ मेरी जान, निदा आंटी ने बालाज की रजामंदी जान के ही मुझे कॉल करी है। मुझे फ़ख्र है इतरत बेटा कि तुमने मेरा मान रख लिया है। अब जल्दी से तैयार हो जाओ, वो लोग आने वाले हैं। इतरत ने किसी बेजान वजूद की तरह अपना जोड़ा उठाया जो इसे अपने कफन से कम नहीं लग रहा था। जैसे तैसे वो कमरे से में पहुंची, टिप टिप इसकी आंखों से आंसू बहने लगे।
بے شک آج بھی وہ بالاج سے محبت کرتی ہے، مگر بالاج کی آنکھوں میں اپنے لیے نفرت کی آخری حد اس نے دیکھی ہے۔ ادرت نے تیار ہونے سے پہلے عصر کی نماز پڑھی، دعا مانگتے ہوئے وہ بلک پڑی تھی، یا اللہ، تو دلوں کے حال بہتر جانتا ہے، تو جانتا ہے میں بے گناہ ہوں۔ یا اللہ، میرے حق میں اگر بالاج بہتر ہے تو میں تیری رضا میں راضی ہوں۔ میرے مالک، مگر مجھے حوصلہ دینا کہ میں اپنی ماں کے فیصلے پر ثابت قدم رہ سکوں۔ شاہجہاں بیگم، صنم اور دادی جان نے ان کا بہترین استقبال کیا۔ صفیہ بیگم تو پہلے ہی شاہجہاں بیگم کو جانتی تھی، تو اجنبیت تو کوئی تھی ہی نہیں۔ بابر صاحب، فہیم صاحب، سب ہی کو شاہجہاں بیگم کی فیملی اچھی لگی تھی۔ اظہر صاحب کے متعلق صفیہ اور ندا بیگم پہلے ہی بابر صاحب کو بتا چکی تھی، اس لیے ان کے بارے میں کسی نے کوئی سوال نہیں کیا۔ حنزہ، صنم، بازل کی بھی اچھی انڈرسٹینڈنگ ہو گئی تھی۔ ایک بالاج تھا جو بظاہر سب کو دکھانے کے لیے خوش تھا، مگر اس کے اندر جو لاوا پک رہا تھا وہ صرف ادرت پہ ہی پھٹنا تھا۔ حنزہ اور بازل ادرت سے ملنے چلے گئے۔ بازل اور حنزہ دونوں ہی اپنی کیوٹ سے بھابھی بہت اچھی لگی تھی۔ شاہجہاں رسم شروع کرے۔ ندا بیگم کے بولنے پر شاہجہاں بیگم نے صنم کو اشارہ کیا ادرت کو لانے کو۔ بالاج کے سامنے جانے کا سنتے ہی ادرت کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ اس نے صنم کا ہاتھ بہت زور سے تھاما تھا۔ ادرت نے تہیہ کر لیا تھا کہ نہ تو وہ بالاج کی طرف دیکھے گی اور نہ ہی اس کے کسی طنز کا جواب دے گی۔ ادرت کو سامنے سے آتا دیکھ بالاج نے گھور کے اسے دیکھا تھا۔ کچھ بھی تھی تو وہ محبت نہ اس کی، وہ بھی پہلی۔ صنم نے بالاج کے برابر میں اسے بٹھا دیا تو منگنی کی رسم شروع ہوئی۔ بالاج نے ندا بیگم سے رنگ لے کر ادرت کے سامنے اپنا ہاتھ کیا۔ ادرت نے تھوڑی ہچکچاہٹ سے بالاج کے ہاتھ میں ہاتھ دیا۔ بالاج نے جیسے ہی ادرت کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا، اس کی ایک ہارٹ بیٹ مس ہوئی۔ ادرت کا حال بھی کچھ ایسا ہی تھا۔ بالاج نے اس کے ہاتھ کی تیسری انگلی میں ڈائمنڈ کی رنگ پہنا دی۔ ادرت کو شاہجہاں بیگم نے رنگ دی جو اس نے بالاج کی تیسری انگلی میں بنا اس کا ہاتھ ٹچ کیے پہنا دی۔ بازل، صنم، حنزہ تینوں نے ان دونوں کے اوپر گلاب کی پتیوں کی بارش کر دی۔ یہ حنزہ کا پلان تھا۔ کچھ دیر کے لیے ہی صحیح دونوں ایک ساتھ ہنستے تھے۔ ارے بھائی، اب ان بچوں کو تھوڑا اکیلا چھوڑ دو تاکہ یہ لوگ ایک دوسرے کو جان سکیں۔ دائی جان کی بات سن کے پانی پیتے بالاج کو پھندا لگ گیا تھا۔ ارے ارے بیٹا، دھیان سے۔ شاہجہاں بیگم کے کہنے پر بالاج نے ہاں میں گردن ہلائی۔ ادرت کے ہاتھوں میں موجود گلاب اور موتیوں کے کنگن پہ کئی بار بالاج کی نگاہ بھٹکی تھی۔ بالاج بھائی، مجھ سے تو آپ ملے نہیں، صنم نے ایک دم بالاج کے سامنے آ کے کہا۔ بالاج نے مسکرا کے کہا، آپ سے ملے بغیر ہمارا گزارا کہاں ہے، آخرکار اکلوتی سالی ہیں۔ یہ کہہ کر بالاج نے اپنے پاکٹ میں سے ایک مخمل کی ڈبی نکال کے صنم کو دی اور کہا، تمہارا بھائی کی طرف سے تمہارے لیے۔ صنم نے پہلے شاہجہاں بیگم کو دیکھا، انہوں نے ہاں میں گردن ہلائی تو صنم اس ڈبیا کو تھام لیا۔ ادرت نے گردن گھما کے اس دشمن جاں کو دیکھا۔ بھلے اس سے نفرت کرتا تھا، مگر اس سے جڑے رشتے کا احترام ہے اسے۔ بالاج بھائی، اپنا موبائل دیں، ہم نے پکس لینی ہے۔ بازل کے کہنے پر بالاج نے اسے موبائل دے دیا تھا۔ دل کھول کر صنم، بازل، حنزہ نے پکس بنائے تھے۔ صنم نے بالاج کو موبائل واپس کرتے ہوئے ہلکی سی سرگوشی کی۔ بالاج بھائی، اس میں آپ ہی کا نمبر سیو کر دیا ہے میں نے۔ صنم کے کہنے پر ادرت، جو ان دونوں کی سرگوشی سن چکی تھی، اس کا دل چاہا گلا دبا دے صنم کو۔ سبھی کھانا کھانے لگے تھے تو وہ دونوں اکیلے رہ گئے تھے جب بالاج نے اپنی طنز کے تیر چلانا شروع کر دیے۔ ہاتھ تو ایسے کپکپا رہے تھے تمہارے جیسے پہلی بار ہاتھ تھاما ہوا ہے تمہارا۔ اوہ، میں تو بھول گیا، تمہیں تو کسی اور کی باہوں کی عادت ہو گئی ہے۔ منع کیوں نہیں کرا اس رشتے سے؟ بالاج کے کہنے پر ادرت نے بالاج کو دیکھا۔ اس نے تہیہ کر لیا تھا کہ بالاج کے کسی طعنے کا جواب نہیں دے گی، مگر اس کا جواب دینا ادرت نے ضروری سمجھا۔ اس سے پہلے ادرت کچھ بولتی، صنم نے اسے اور بالاج کو کھانے کے لیے آواز دے دی۔ ادرت نے اٹھتے ہوئے بالاج سے کہا، میں تو منع نہیں کر پائی، بقول آپ کے ڈھیٹ اور بے وفا ہوں، مگر آپ
فرما برداری کا ثبوت دیتے اپنی ماما کو منع کر کے ادرت نے اس کے سارے تانوں کا ایک جواب دے کے اسے لاجواب کر دیا۔ اف آج تو بہت تھک گئے، صنم نے بستر پر لیٹتے ہی کہا۔ صبح وہ جلدی ریہرسل کرنے چلی گئی تھی سائم کے ساتھ۔ شانزے اور صنم نے جو سانگ پلے کیا تھا اس پہ سائم کا ہنس ہنس کے برا حال ہو گیا تھا۔ دوبارہ سائم نے اپنی پسند کا سانگ پر ریہرسل کروائی صنم سے، جس پر صنم کی اچھی خاصی بینڈ بج چکی تھی۔ سائم کے چھونے پر صنم کئی بار ڈری، جو سائم سے چھپ نہ سکا، مگر پھر اسے ایڈجسٹ ہونا پڑا کمپٹیشن جیتنے کے لیے۔ آج بہت نزدیک سے صنم نے سائم کو دیکھا تھا۔ اچھا خاصا ہینڈسم لگا وہ صنم کو۔ دل نے کئی بار صنم سے بے ایمانی کی، مگر صنم ہر بار اسے روکتی۔ شانزے کو بھی وہ کال پر سب بتا چکی تھی اور شانزے خوش تھی کہ چلو صنم نے حصہ تو لیا۔ دوپہر میں شاہجہاں بیگم کی کال آنے پر صنم کو اپنی ریہرسل چھوڑ کے آنا پڑا۔ ابھی اس کی آنکھیں نیند سے بند ہو رہی تھی جب اس کا موبائل بجا۔ اس نے نمبر دیکھا تو انجان تھا۔ اس نے لائن کاٹی اور دوبارہ لیٹ گئی۔ پھر واٹس ایپ میسیجز آنے لگے دھیرے دھیرے اسی نمبر کے، ہائے ہیلو کیسی ہو وغیرہ وغیرہ۔ صنم کی بس یہیں تک تھی۔ ایک تو وہ اتنا تھک گئی تھی، اس پہ یہ رانگ نمبر اسے سونے نہیں دے رہا تھا۔ صنم غصے میں اٹھ کے بیٹھی اور اس نمبر پر وائس بھیجنا شروع کی۔ کون ہو الو کے پھٹے کمینے، گھر میں ماں بہن نہیں، آدھی رات کو لوگوں کی نیند خراب کرتے ہوں، بدتمیز جاہل، اب اگر میسج آیا تو پولیس بھجوا دوں گی تیرے گھر۔ یہ وائس بھیج کے صنم لیٹی ہی تھی کہ ایک میسج اور آیا جس پہ رونے والا ایموجی کے ساتھ لکھا تھا سائم۔ صنم نے جب سائم لفظ پڑھا تو فوراً کال ملا دی تھی۔ آگے سے سائم نے کہا، یار اچھی خاصی گالیاں بکتی ہو تم تو، کام بھی گالیوں والے تھے تمہارے، انجان نمبر سے کیوں تنگ کر رہے ہو؟ جب ٹھر کی پناہ کرو گے تو آگے سے گالیاں ہی۔ ایک منٹ، آگے کی بات بولنے سے پہلے صنم چونکی۔ میرا نمبر کہاں سے آیا تمہارے پاس؟ میں نے تو دیا نہیں۔ صنم کی بات سن کے فون کے اس طرف سائم مسکرایا اور کہا، سامنے رکھے موبائل سے نمبر نکالنا کون سا مشکل کام ہے؟ کیوں تمہیں برا لگا میرا تم سے رانگ نمبر بن کے مذاق کرنا؟ اگر سیدھی طرح بول دیتے کہ کون ہو تم، برا نہیں لگتا۔ رانگ نمبر والی حرکت غلط تھی، کیونکہ آگے اگر کال یا ٹیکس ماما دیکھ لیتی تو انہیں سمجھانا مشکل ہو جاتا، کیونکہ میں اور آپ ہی اپنے اپنے موبائل میں پرائیویسی نہیں لگاتے۔ ریئلی؟ سائم صنم کی بات پر کافی حیران ہوا۔ اچھا سوری۔ سائم کے سوری کہنے پر صنم نے مسکرا کے کہا، اٹس اوکے۔ وہ دراصل تم گھر سے کال آنے پر ایک دم چلی گئی تو اسی وجہ سے میں پریشان ہو گیا تھا۔ سب ٹھیک ہے؟ ہاں، سائم کے پوچھنے پر صنم نے آج کی تقریب کا بتایا اور پھر نہ رکنے والا باتوں کا سلسلہ چل پڑا۔ اب صنم کو ابھی نیند کے جھونکے لگ رہے تھے۔ اب اسے بات کرتے ہوئے 1 گھنٹہ گزر چکا تھا۔ اپنے ہاتھ میں موجود منگنی کی انگوٹھی دیکھ کے ادرت مسکرائی تھی۔ بے شک اس کا رب اسے اس کی محبت لوٹا چکا تھا، محرم کی صورت میں، مگر ابھی بھی ایک خلا تھی، نہ جانے کب وہ پر ہوگی، جب اسے اس کی محبت مکمل ملے گی۔ ابھی ادرت لیٹی ہی تھی کہ ایک انجان نمبر سے اسے میسج موصول ہوا۔ ادرت نے جیسے ہی میسج کھولا تو لکھا تھا، ہرگز یہ مت سمجھنا کہ میں سب بھول کے تمہیں اپناؤں گا، تم سے رشتہ جوڑنا مجبوری ہے میری، کیونکہ میری ماں کو تم پسند ہو۔ آئی سمجھ تم نے میرے ساتھ جو کیا ہے میں اسے اتنی آسانی سے بھول جاؤں گا، تم سے محبت کرنے لگوں گا، تمہیں بیوی کا درجہ دوں گا، یہ خوش فہمی مت پالنا۔ ادرت میڈم۔ ادرت نے نمبر سیو کیا تو واٹس ایپ پہ نمبر شو ہوا جس پر بالاج کی پک تھی۔ وہ پہلے ہی میسج پورا پڑھ کے سمجھ گئی تھی کہ یہ کون ہے۔ ادرت نے پہلے وائس کرنے کا سوچا تھا، مگر اب اس نے بھی بالاج کو تپانے کا پکا ارادہ کر لیا تھا۔ جب وہ بے وفا ہے ہی نہیں تو ڈر کے کیوں سہے یہ الزام۔ ادرت نے خالی ایک میسج کیا جو بالاج کو آگ لگانے کے لیے کافی تھا، مسٹر بالاج خان، میں نے بھی بیکار کی سوچیں پالنا چھوڑ دی ہے۔ وہ ابھی ان لوگوں کے لیے جو دماغ سے خالی ہیں
وہ بھی ان لوگوں کے لیے جو دماغ سے خالی ہیں، انہیں صرف اپنی بات سمجھ میں آتی ہے، سامنے والے کی نہیں۔ اور رہا سوال خوش فہمی کا، تو میں ادرت اظہر ایک بڑے سائز کا کتا ضرور پالنا گوارا کروں گی، مگر بالاج خان کو لے کر خوش فہمی نہیں۔ اب مجھے ڈسٹرب مت کریے گا، آئی ایم سو ٹائرڈ۔ یہ لکھ کے ادرت نے میسج بھیجا، اور میسج جیسے ہی سین ہوا، ادرت نے موبائل بند کیا اور بالاج کے غصے سے لال ہوتا چہرہ تصور کر کے ہنستے ہوئے سو گئی تھی۔ بالاج نے میسج پڑھ کے غصے میں اپنا موبائل بیڈ پر پھینکا اور کہا، ایک بار آ جاؤ میرے پاس، پھر دوں گا تمہیں سزا بے وفائی کی۔ کمرے میں کودنے کی کوشش کر رہا تھا، ایک دم اپنے نام کے پکارنے پر اس کا دل زور زور سے دھڑکا مگر جب اس نے اپنے پیچھے آواز دینے والے کو دیکھا تو سکون کا سانس لیا۔ بالاج بھائی، آپ نے تو ڈرا دیا۔ میں سمجھا پاپا آ گئے۔ بازل، یہ کیا کر رہے ہو؟ ایسے کسی لڑکی کے کمرے میں جانا یہ مناسب نہیں ہوتا۔ بازل بالاج کے لہجے سے اندازہ لگا چکا تھا کہ بالاج کو بازل کی یہ بات پسند نہیں آئی۔ وہ بالاج بھائی، ہنزا گیٹ نہیں کھول رہی۔ تمہارا ابھی اس سے ایسا کون سا رشتہ ہے جو وہ رات کے اس پہر تمہارے لیے اپنے کمرے کا گیٹ کھولے؟ تمہیں اس وقت اگر ایسے ہنزا کے کمرے میں جاتے ہی کوئی گھر کا کوئی بڑا دیکھ لیتا تو جانتے ہو کتنا فسانہ بن جاتا۔ تمہارا تو کچھ نہیں جاتا، ہنزا کی ذات نشانہ بنتی۔ اگر اتنا ہی شوق ہے اسے اس پہ اپنا حق جتانے کا تو اسے اپنے نام کرو، اپنا محرم بناؤ، پہلے حلال طریقے سے، پھر حق جتانا اس پر۔ اور رات کے کسی پہر بھی اس کمرے میں جاؤ گے تو کوئی دیکھے گا بھی تو اعتراض نہیں کرے گا۔ بازل، بچے نہیں ہو اب تم۔ ایک لڑکا لڑکی تنہا میں جب ملتے ہیں تو تیسرا ان کے درمیان شیطان ہوتا ہے۔ بالاج کی باتیں بازل کو کافی صحیح لگی تھی اور اس نے شرمندہ ہو کے کہا، سوری بالاج بھائی، آئندہ ایسی حرکت نہیں کروں گا۔ چلو اب کمرے میں چلو اور سوچو ہنزا کو اپنانے کے لیے بابر انکل کو کیسا منانا ہے۔ بالاج نے بازل کے کندھے پر اپنا ہاتھ پھیلاتے ہوئے کہا، اف، ایک تو بابا کسی ہٹلر سے کم نہیں، ان کی شکل دیکھتے ہی سامنے والے اپنے لفظوں سے تو کیا اپنی آواز سے بھی محروم ہو جاتے ہیں۔ بازل نے اتنی افسردہ شکل بنا کے یہ بات کہی کہ بالاج کا قہقہہ بلند ہوا۔ صنم، اگلا نمبر۔ اگلے کی بات صائم کے منہ میں ہی رہ گئی تھی صنم کو دیکھ کے۔ وائٹ اور بلیک کلر کے کنٹراسٹ میں گھیرے دار فراک پہنے، بالوں کی اونچی پونی ٹیل باندھے، سمپل سے میک اپ میں آنکھوں پر لائنر کا پردہ ڈالے صنم صائم کو کوئی ڈانسنگ ڈال لگی تھی۔ صائم کے لب مسکرائے تھے، وہ جو بات کہنے آیا تھا بھول گیا، مگر صنم اس کے پکارنے پر پریشانی کے عالم میں اس تک پہنچی اور کہا، صائم، سب نے ایک سے بڑھ کر ایک پرفارمنس دی ہے۔ صنم یہ کہتے ہوئے باقاعدہ اپنی انگلی آپس میں چٹکا رہی تھی۔ صائم نے اس کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیے اور اپنی گرین آنکھیں اس کے سیاہ آنکھوں سے ملا کر کہا، ادھر دیکھو میری طرف صنم۔ صنم نے بہت ہی افسردہ شکل بنا کے اس کی آنکھوں میں دیکھا تو صائم نے کہا، مجھ پر بھروسہ ہے نا صنم؟ تمہارا بھروسے پہ تو یہاں کھڑی ہوں تو بس ریڈی ہو جاؤ، انشاءاللہ ہم جیتیں گے۔ اپنی نام اناؤنس ہونے پر وہ دونوں اسٹیج پر پہنچے اور ان کا سانگ پلے ہوا۔ In the sun and sand and the sea the night and I am feeling all right and I am feeling all right۔ صائم نے صنم کا ہاتھ پکڑ کے اسے اپنے قریب کیا۔ کیوں لمحہ خراب کرے، غلطی بے حساب کرے۔ صائم نے صنم کو کندھے سے پکڑ کے گھمایا اور اس کی فنگر پکڑ کے گول گول گھمایا تھا۔ صنم کا ایک ہاتھ اپنی کمر کے پیچھے تھا اور وہ واقعی کسی ڈانسنگ ڈال کی طرح ناچ رہی تھی۔ دو پل کی جو نیند اڑی، پورے سارے خواب کرے۔ صائم نے صنم کو چھوڑا اور اپنے دونوں کندھے اوپر نیچے کر کے سٹیپ کیا۔ کیا کرنا ہے عمروں کے وعدے، یہ جو رہتے ہیں رہنے نے آدھے۔ صائم نے صنم کے بیک پر جا کے اس کے ساتھ ہاتھ نیچے کر کے دونوں ہاتھوں کو ملا کے ٹانگوں کو لیفٹ رائٹ کر کے سٹیپ کیا تھا۔ دو بار نہیں، ایک بار صحیح۔ صائم نے صنم کے اپنے پاس کر کے اس کے لب کے بے حد قریب جا کے اس کے کس کرنے کی پوزیشن میں ایک سٹیپ کیا۔ ایک رات کی کر لے تو یاری۔ صائم نے صنم کو آنکھ مارتے ہوئے اس کا ہاتھ پکڑتے ہوئے اسے اپنے چاروں طرف گھمایا۔ صبح تک مان کے میری بات، تو اسے زور سے ناچ آج کہ گھنگرو ٹوٹ گئے۔
سائم اور سنم نے پھر اس گانے کا ہک سٹیپ ایک ساتھ کیا تھا۔ چھوڑ کے ساری شرم و لاج، سنم نے آگے بڑھ کے سائم کے شرٹ پکڑ کے نیچے بیٹھتے ہوئے ایک سٹیپ کیا۔ میں ایسے زور سے ناچی آج کے گھنگرو ٹوٹ گئے۔ سائم نے نیچے بیٹھ کے سنم کو گول گول گھماتے ہوئے اپنے قریب کھڑا کیا۔ دونوں اسی انداز میں بالکل گانے کے اوریجنل سٹیپس پہ ناچ رہے تھے۔ ہر طرف تالیوں کا شور تھا، دونوں کی کیمسٹری لاجواب تھی۔ کئی بار دونوں ڈانس کرتے ہوئے ایک دوسرے کے بے حد قریب آئے تھے۔ سائم کا دل آج الگ انداز میں دھڑک رہا تھا۔ سنم بھی آج خوشی سے بھرپور انجوائے کر رہی تھی۔ ان کی پرفارمنس ختم ہوئی۔ ان کے بعد ایک اور پرفارمنس کے بعد رزلٹ اناؤنس ہونے تھے۔ اس کمپٹیشن کے ونر اناؤنس ہوتے ہی جو سائم اور سنم تھے، سنم اپنا اور سائم کا نام سن کے خوشی سے سائم کے زور سے گلے لگ گئی۔ خوشی خوشی ان لوگوں نے ڈانس ٹرافی لی اور ایک پک ساتھ بنوائی۔ ٹرافی لیتے ہوئے سبھی ان لوگوں کو مبارکباد دے رہے تھے۔ سنم خوشی خوشی سب سے داد وصول کر رہی تھی، مگر اس کی نظر سائم پر تھی، جو موقع دیکھ کر وہاں سے جا رہا تھا۔ جب سب سے ایکسکیوز کر کے سنم نے اسے پکارا، سائم سائم! اپنے نام کی پکار پر سائم مڑا تو سنم کو تیزی سے اپنی طرف آتا پایا۔ کہاں جا رہے ہو؟ اپنے گھر۔ تم جیت گئی، تم خوش ہو؟ بس میں یہی چاہتا تھا۔ اپنی دوست کو چھوڑ کے جا رہے ہو؟ سنم کے بولنے پر سائم مسکرایا اور کہا، چلو گی میرے ساتھ؟ سائم نے سنم کے آگے ہاتھ پھیلاتے ہوئے کہا۔ جب سنم نے اس کے پھیلے ہتھیلی کو دیکھا تھا اور اس پہ اپنی اور اس کی ٹرافی کے ساتھ لی گئی پک جو ایک مخصوص کیمرے سے لی گئی تھی اور ہاتھ کے ہاتھ انہیں مل گئی تھی، اس کے ہاتھ پر رکھی اور ٹرافی بھی، ابھی انہیں گھر لے کر جاؤ، ہماری دوستی کی پہلی نشانی۔ میں جب تھام کے چلوں گی تمہارا ہاتھ جب وقت آئے گا۔ سنم کے کہنے پر سائم نے مسکرا کے ان دونوں چیزوں کو تھاما اور کہا، مجھے اس وقت کا انتظار رہے گا سنم، جب میرا ہاتھ تھام کے میرے ساتھ چلو گی۔ سنم نے ایک نظر مسکرا کے سائم کو دیکھا تھا اور کلب سے چلی گئی۔ سائم نے بھی اسی وقت گھر کی طرف چل پڑا۔ بہزاد کی گاڑی سگنل پر رکی جب اسے ایک موبائل شاپ پہ شانزیں کھڑی دکھائی دی۔ بہزاد نے اسی سگنل پر اتر کے ڈرائیور کو گاڑی آگے پارک کرنے کو کہا۔ بھائی مجھے گولڈن کلر میں ہی چاہیے پلیز۔ سنم موبائل والے سے کسی بات پر بحث کر رہی تھی۔ بہزاد خاموشی سے اس کے پیچھے جا کے کھڑا ہو گیا۔ تو میں آپ کو کہہ تو رہا ہوں کہ آپ آئی فون پرو میکس لے لیں گولڈن میں، اس پہ آپ کہہ رہی ہیں کہ آپ افورڈ نہیں کر سکتی۔ موبائل والے کے کہنے پر شانزے نے بہت دھیمی لہجے میں کہا، اچھا رہنے دے موبائل گولڈن میں، وہ سلور ہی دے دے سیمسنگ کا۔ شانزے موبائل لے کر جیسے ہی پلٹی تو پیچھے کھڑے بہزاد سے ٹکرائی۔ اگر بہزاد کے کوٹ کو نہیں پکڑتی تو دھڑام سے نیچے گرتی۔ بہزاد کا ہاتھ شانزے کے کمر میں تھا اسے تھامنے کے لیے، اور شانزے کو بہزاد کا ہاتھ کسی گرم سلاخ جیسا لگا اپنی کمر پر۔ اس نے غصے میں بہزاد کا ہاتھ اپنی کمر سے ہٹایا اور جانے لگی، جب بہزاد نے اس کی کلائی تھام کے اسے اپنے قریب کیا اور موبائل والے کو آئی فون گولڈن والا پیک کرنے کو کہا۔ چھوڑے مجھے، کیا بدتمیزی ہے یہ؟ چپ چاپ کھڑی رہو شانزے، ابھی بدتمیزی کری نہیں میں نے، کروں گا تو 2 دن تک اپنا چہرہ آئینے میں دیکھ نہیں سکو گی۔ یہاں تماشا نہیں کرو، چپ چاپ کھڑی رہو ورنہ رسوائی تمہاری ہوگی، کیونکہ اگر تم چپ چاپ کھڑی نہیں رہی میرے ساتھ تو جو بدتمیزی اس کے بدلے میں تمہارے ساتھ کروں گا وہ تمہیں تو ناگوار گزرے گی مگر یہاں کے لوگ بہت انجوائے کریں گے۔ بہزاد کی دھمکی سے شانزے ڈر گئی تھی، کیونکہ اسے لگا اس پاگل آدمی سے اچھائی کی امید نہیں کری جا سکتی۔ بہزاد نے موبائل والے سے موبائل لے کر شانزے کو دیا اور کہا، جو تمہیں پسند ہے وہ تمہارا ہے۔ بہزاد کی بات کا مطلب شانزے سمجھ نہیں پائی تھی۔ اس نے بہزاد کے ڈر سے موبائل ہاتھ میں ضرور لیا تھا، مگر اس نے پکا ارادہ کر لیا تھا کہ وہ اس شاپ سے نکلنے کے بعد اس موبائل کے ساتھ کیا کرے گی۔ شانزے کے اتنے آرام سے موبائل لینے پر بہزاد کے لب تنزیہ مسکرائے تھے۔ سمجھ تو وہ بھی شانزے کو گیا تھا اچھی طرح سے۔ موبائل شاپ سے نکلتے ہی بہزاد کی گاڑی اور گارڈ سامنے کھڑے تھے۔ شانزے کی نظریں سامنے چلتے ہوئے روڈ پر تھی اور بہزاد کی اس پر۔ شانزے نے جیسے ہی موبائل کا ڈبہ چلتے ہوئے روڈ پر یہ سوچ کے پھینکنے چاہا کہ کوئی بھی گاڑی اسے رون دے گی، مگر شانزے خالی ایسا سوچتے ہوئے اپنا ہاتھ بلند ہی کیا تھا جو بلند ہوتے ہی بہزاد کے ہاتھ میں آ چکا تھا۔ بہزاد نے اس کا ہاتھ پکڑ کے اسے اپنے طرف آرام سے کھینچا اور کہا، اگر یہ موبائل
میں نے تمہیں یوز کرتے ہوئے نہیں دیکھا تو جو تم اس موبائل کے ساتھ ابھی کرنے کا سوچ رہی تھی وہ میں تمہارے ہونے والے شوہر مراد کے ساتھ کروں گا۔ بہزاد کے منہ سے خالی اپنی سوچ سن کے ہی شانزے کی گہری نیلی آنکھیں پوری کھل گئی۔ یہ مت سمجھنا کہ میں خالی خلی دھمکی دے رہا ہوں۔ 24 گھنٹے تم پر نظر ہے میری، اور تم یہ بات تو اچھے سے سمجھ چکی ہوں گی کہ میں ہوں کیا چیز، لہٰذا اپنا ننھا سا دماغ پہ زیادہ زور مت دیا کرو۔ بہزاد نے اس کی کن پٹی پر اپنی 2 انگلیاں مارتے ہوئے کہا، جسے شانزے نے بری طرح جھٹکا اور کہا، اپنی یہ غلاظت والے ہاتھ مجھ سے دور رکھا کرو بہزاد۔ بہزاد نے اسے بھرپور طریقے سے دیکھ کے اپنے بلیک گلاسز لگائے اور گاڑی میں بیٹھتے بیٹھتے کہا، سوچ سمجھ کے اس موبائل کے ساتھ کچھ کرنا، بعد میں مجھے الزام مت دینا، کیونکہ ویسے بھی کافی دن ہوئے کوئی ایڈونچر کیے ہوئے۔ یہ بول کے بہزاد گلاسز نیچے کر کے شانزے کو آنکھ ماری، جو شانزے کو تپانے کے لیے کافی تھی۔ گاڑی دھواں اڑاتے ہوئے وہاں سے چلی گئی۔ شانزے نے اپنے ہاتھ میں موبائل دیکھا اور پھر دور جاتی بہزاد کی گاڑی کو۔ شانزے نے چپ چاپ موبائل اپنے بیگ میں رکھ لیا اور رکشہ کر کے گھر کی طرف روانہ ہو گئی۔ شانزے کے وہاں سے جاتے ہی اس کے وہاں موجود ایک گارڈ نے بہزاد کو اپڈیٹ کیا، جسے سن کے بہزاد کے لب مسکرائے اور اس نے کہا، دیٹس مائی گرل۔ کہاں ہے وہ بے وفا دوست جس نے چپکے منگنی کر لی؟ انجم نے ہال میں آتے ہی زور زور سے بولنا شروع کر دیا۔ کیسی ہو بیٹا؟ شاہجہاں بیگم جو کسی کام سے باہر نکل رہی تھی، انجم کے اس طرح آنے پر اور بولنے پر مسکراتے ہوئے اس کا حال پوچھا۔ میں تو ٹھیک ہوں آنٹی، یہ آپ کی بیٹی کہاں ہے؟ چھپی بیٹھی ہے، چھوڑنا نہیں آج میں نے۔ شاہجہاں بیگم نفی میں گردن ہلاتی ہوئی باہر کو چلی گئی۔ انجم نے باقاعدہ اپنی آستینیں اوپر چڑھاتے ہوئے کہا، ارے انجم آپی آپ کیسی ہیں آپ کو کس نے بتایا آپی کی منگنی کا؟ سنم نے انجم کو آنکھ مارتے ہوئے کہا، بس کر دو تم دونوں یہ میلو ڈرامہ۔ ادرت کی آواز پر دونوں گھومی تھی۔ اوپر آ جاؤ ڈرامہ کوئین، میں سب بتاتی ہوں۔ اور جس نے آپ کو انفارمیشن دی ہے منگنی کی، اس نے یہ نہیں بتایا کہ منگنی ہونے سے 10 منٹ پہلے مجھے بتایا گیا ہے میری منگنی ہے؟ ادرت نے سنم کی طرف گھورتے ہوئے کہا، ارے انجم آپی آپ اوپر جائیں آپی کے کمرے میں۔ سنم نے ادرت کو اگنور کرتے ہوئے کہا۔ سنم نے باقاعدہ انجم کا ہاتھ پکڑ کے اسے سیڑھیوں کی طرف کرا۔ آپ جائیں ہمارے بالاج بھائی کی پکس دیکھیں، میں گرما گرم سنیکس لاتی ہوں۔ سنم کے منہ سے ادا ہونے والا نام سن کے انجم جو سیڑھیاں چڑھنے لگی تھی ایک دم لڑکھڑائی تھی۔ ارے آرام سے انجم آپی، سنم نے آگے بڑھ کے اسے تھاما تھا۔ کیا نام لیا سنم؟ کس کا؟ اپنے دولہے بھائی کا۔ بالاج بھائی۔ سنم کے کہنے پر انجم نے گردن گھما کے اوپر کھڑی ادرت کو آنکھیں بڑی کر کے دیکھا۔ ادرت انجم کے اس طرح سے دیکھنے پر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ انجم بھی سنم کو چائے لانے کا بول کے تقریباً سیڑھیوں پر بھاگنے والے انداز میں چڑھنے لگی۔ سنم کندھے اچکا کے کچن کی طرف چلی گئی۔ انجم نے ادرت کے کمرے میں پہنچ کے لمبا سانس لیا۔ یہ کیا کہہ رہی ہے سنم؟ کہیں میری چھٹی حس صحیح اشارہ تو نہیں دے رہی؟ یہ بالاج کہیں وہ بالاج تو نہیں؟ انجم نے ادرت کے روبرو آ کے پوچھا۔ ادرت نے ایک لمبی سانس لے کے منگنی تک کا سارا ڈرامہ، بالاج کے طنز بھرے جملے سب انجم کو بتا دیا۔ انجم سن کے خوش بھی تھی اور شاکڈ بھی۔ یار آج پکا یقین ہو گیا، بے شک سچی محبت کرنے والوں کو اللہ بھی ساتھ دیتا ہے۔ بے شک سچی محبت کرنے والوں کا اللہ بھی ساتھ دیتا ہے۔ جو سلسلہ ختم ہو چکا تھا، امید بھی نہیں تھی جس کی وہ ہوا ہے ادرت۔ بالاج کی آنکھوں میں میرے لیے صرف نفرت ہے انجم، مگر تم تو اس سے آج بھی محبت کرتی ہو۔ جب تم اسے حقیقت بتاؤ گی وہ نفرت محبت میں نہیں عشق میں بدل جائے گی۔ ادرت، جس رشتے میں سوائیاں دینی پڑیں وہاں محبت کیسی؟ جو اس نے دیکھا تھا ادرت، اس کی جگہ اگر تم بھی ہوتی تو تمہارا بھی یہی ری ایکشن ہوتا۔ انجم نے ادرت کے کندھے پر ہاتھ رکھ کے کہا، نہیں انجم، میں کبھی یقین نہیں کرتی، کیونکہ محبت کی پہلی شرط بھروسہ ہے، یقین ہے۔ جب آپ کسی کی آنکھوں میں اپنے لیے محبت دیکھ لیتے ہیں تو شک کی گنجائش باقی نہیں رہتی۔ چاہے میرے اس نے اس وقت سنی نہیں، مجھے اتنی بڑی سزا سنائی اس وقت انجم، اور اب میں اسے کچھ بھی سنانا نہیں چاہتی۔ میرے کردار پہ انگلیاں اٹھا کے بنا میری بات سنے وہ مجھے چھوڑ گیا تھا۔ انجم
مگر ابھی وہ لوگ اور بات کرتے صنم چائے لے کر کمرے میں آ چکی تھی اور انجم یہ بات جانتی تھی کہ بالاج اور ادرت کی محبت سے اس کے گھر والے انجان تھے۔ ہیر اور اس کے گروپ والوں کو اس واقعے کے بعد زی گروپ نے تنگ نہیں کیا تھا۔ یہ بات ہیر اور سدرا کے لیے پرسکون تھی۔ ہیر اپنی اسٹڈی پر ہی فوکس کر رہی تھی۔ اس نے ابھی تک لندن شہر دیکھا بھی نہیں تھا، جبکہ وہ پہلی بار اپنے شہر سے تو کیا اپنے ملک سے باہر نکلی تھی۔ آج وہ لوگ ایک اسائنمنٹ بنانے کے چکر میں کافی تھک گئے تھے۔ ہیر کے گروپ کے باقی اسٹوڈنٹس ہاسٹل چلے گئے تھے، مگر ہیر اور سدرا ابھی بھی لائبریری سے نکلے تھے۔ یار سدرا، کینٹین چلتے ہیں، بہت بھوک لگ رہی ہے۔ تو ہی کھا یہاں کا ابلا ہوا بدمزہ کھانا، میں تو ہاسٹل جا رہی ہوں۔ یار چل تو لے کینٹین تک۔ یار اللہ کو مان ہیر، تو نے اچھی خاصی میری بینڈ بجا دی ہے اس اسائنمنٹ میں جا رہی ہوں ہاسٹل۔ اگر ویج برگر ملے تو میرے لیے لیتی ہوئی آ جانا، ورنہ میں وہیں ہاسٹل کا کھانا کھا لوں گی۔ اچھا چل صحیح ہے، تو جا۔ سدرا ہاسٹل کی طرف بڑھی تو ہیر نے بھی کینٹین کی طرف رخ کیا۔ ابھی وہ برگر لے کر مڑی ہی تھی کہ سامنے زی کا گروپ کھڑا تھا، مگر زویان ان میں شامل نہیں تھا۔ ہیر ان کو اگنور کر کے فی الحال جانے کا ارادہ رکھتی تھی، کیونکہ ایک تو کینٹین تقریباً خالی تھی، اوپر سے وہ اکیلی تھی، اس لیے اس نے فی الحال ان لوگوں کو اگنور کیا اور جانے لگی۔ تبھی ماشا نے اس کا راستہ روکا اور اس کے ہاتھ سے چیزیں ہی جیسے ہی برگرز چھیننے لگی، کسی نے ماشا کا ہاتھ پکڑا۔ زی، میں آج اسے چھوڑوں گی نہیں، اس تھپڑ کا بدلہ لے کر رہوں گی، چھوڑو میرا ہاتھ۔ ماشا نے، میں نے تمہیں منع کیا تھا نا کہ ان کو تنگ نہیں کرنا۔ زویان کے کہنے پر ہیر نے نگاہ اٹھا کے اسے دیکھا۔ تم اس کے پیچھے مجھے ہرٹ کر رہے ہو زی۔ ماشا، لیو ہر۔ نو۔ یہ بول کے ماشا نے اپنا ہاتھ چھڑوایا تھا اور دوبارہ ہیر پر حملہ کرنا چاہا تھا، جب زویان نے ایک گھماتا ہوا چماٹ ماشا کے منہ پر مارا تھا۔ ماشا سمیت اس کے گروپ کے سارے لوگ زویان کو دیکھنے لگے۔ ماشا نے آنکھ میں حیرانی لے کر کہا، تم نے اس کے پیچھے مجھے مارا؟ آپ جائیں پلیز۔ زویان نے ماشا کو اگنور کر کے ہیر سے کہا، جو ڈری سہمی کھڑی تھی۔ زویان کے بولنے پر تیزی سے کینٹین سے نکلی اور ہاسٹل میں جا کے ہی سانس لیا تھا۔ کمرے میں پہنچ کے ہیر لمبی لمبی سانس لینے لگی۔ سدرا جو واش روم سے نکلی تھی، ہیر کی ایسی حالت دیکھ کے گھبرا گئی۔ کیا ہوا ہیر، تم اتنا گھبرا کیوں رہی ہو؟ سدرا کے پوچھنے پر ہیر نے جو اسے بتایا وہ سدرا کے لیے ناقابل یقین تھا۔ یقین نہیں آ رہا مجھے ہیر، آج زی نے ماشا کو تھپڑ مارا، وہ بھی تمہارے لیے۔ یقین تو مجھے بھی نہیں آیا جب زویان نے ماشا کو روکا تھا۔ اف، اچھا ہوا وقت پہ زویان آ گیا۔ گردن ہلائی۔ مگر بیٹا یہ ناممکن ہے۔ ناممکن کچھ نہیں ہوتا ماما، میں نے آپ کو بتایا ہے نا، 2 ہفتے بعد مجھے بیس پر رپورٹ کرنے جانا ہے، پھر مجھے چھٹیاں کب ملے کچھ پتہ نہیں۔ بعد میں آپ مجھ سے شکوہ نہیں کرنا۔ بالاج اپنی بات کہہ کر چلا گیا اور ادھر ندا بیگم پریشان ہو گئی۔ اتنی جلدی شادی کی تیاریاں کیسے ہوں گی؟ ندا بیگم پریشان حال میں اپنی بہن کے پاس آئی، جہاں باہر بابر صاحب بھی بیٹھے تھے۔ ندا بیگم کی بات سن کے صفیہ بیگم اور بابر صاحب دونوں نے بالاج کے حق میں فیصلہ دیا۔ تم بات تو کرو شاہجہاں سے، دیکھو وہ کیا بولتی ہے۔ صفیہ بیگم کے بولنے پر آج شام میں ندا بیگم نے شاہجہاں بیگم کے گھر جانے کا فیصلہ کیا۔ آج اس کا یونہی جانے کا کوئی خاص موڈ نہیں تھا، مگر پھر بھی اس کی آنکھ جلدی کھل گئی۔ وہ نیچے ناشتہ کی ٹیبل پر آ کے بیٹھا اور میری کو ناشتہ کے لیے آواز لگانے لگا۔ اظہر صاحب جو کال پہ بات کر رہے تھے، کافی غصے میں زویان کو گھور رہے تھے۔ زویان کا حلیہ تو پہلے ہی ان کے جان جلاتا تھا، اوپر سے اس کا لاپرواہ انداز ان کو یہ احساس دلاتا تھا کہ انہوں نے بیٹے کی خواہش کر کے غلطی کر دی ہے۔ کال کٹ کر کے وہ ناشتہ کی ٹیبل پر آئے اور دانت پیس کے کہا، میری تم سے عمر میں کافی بڑی ہے، 1000 بار کہا ہے انہیں آنٹی بولا کرو۔ یا چھوٹی ہے تو میڈ نام، اور میڈ کو میڈ کے اوقات میں ہی رکھنا چاہیے۔ او میں کیسے میڈ نام اور میڈ کو میڈ کے اوقات میں ہی رکھنا چاہیے۔ او میں کیسے بھول گیا کہ میں ایک انتہائی بدتمیز بدلحاظ انسان کو تمیز مینرز سمجھا رہا ہوں۔ اظہر صاحب نے غصے میں ٹیبل پر ہاتھ مارتے ہوئے کہا، تو ڈیڈ اب اس عمر میں آپ کو سمجھاتے ہوئے اچھا لگوں گا کہ کس کے منہ لگنا چاہیے کس کے نہیں۔
زویان کی بات سن کے اظہر نے غصے میں اپنا کوٹ اٹھایا اور آفس کے لیے جانے لگے۔ نمرا بیگم جو خاموشی سے ان دونوں باپ بیٹوں کی بحث دیکھ کے بس صبر کر رہی تھی، اظہر صاحب کے اس طرح بنا ناشتہ کیے جانے پر ان کے پیچھے دوڑی۔ دروازے پہ ہی نمرا بیگم نے اظہر صاحب کو بہت مشکلوں سے روکا۔ اظہر صاحب ناشتہ تو کر کے جائیں، آپ کی شوگر ہائی ہو جائے گی۔ شوگر ہائی ہو گئی ہے میری نمرا، بہت بڑی غلطی ہو گئی مجھ سے۔ اگر بیٹے ایسے ہوتے ہیں تو اچھا ہوتا، میں تیسری بھی بیٹی مانگ لیتا اپنے اللہ سے نمرا۔ اظہر صاحب اور زویان کا جب بھی آپس میں ٹکراؤ ہوتا، یہ وہ جب بھی زویان کو سمجھاتے تو ایسا ہی کچھ ڈرامہ ہوتا۔ نہ اظہر صاحب اپنے بیٹے کا لحاظ کرتے، نہ زویان اپنے باپ کا، مگر آج اظہر صاحب نے وہ بات کہہ دی جسے سننے سے نمرا بیگم ہمیشہ ڈرتی تھی۔ کاش وہ اپنی ماں اور خالہ کی باتوں میں آ کے اپنے کزن کو دھوکہ نہیں دیتی، تو شاید آج کہانی کا رخ کچھ اور ہوتا اور آج ناصرہ بھی زندہ ہوتی۔ نمرا بیگم اندر آئی تو زویان ناشتہ کرنے میں مگن تھا۔ اسے کوئی فرق نہیں پڑا کہ اس کا باپ غصے میں گھر سے چلا گیا، شاید اس کی تربیت میں کوئی کمی رہ گئی تھی۔ ایک اکیلی وہ ذمہ دار نہیں زویان کی ایسی شخصیت کی۔ اظہر صاحب کا بھی حق تھا اس کی تربیت کرنے کا۔ نمرا بیگم افسردگی سے اپنے کمرے میں چلی گئی۔ ادھر زویان، جس کا ارادہ یونہی جانے کا نہیں تھا، وہ بھی یونہی چلا گیا۔ مگر ندا، تم تو سمجھو بات کو، 2 ہفتے بہت کم ہیں۔ میری پہلی بیٹی کی شادی ہے، کیسے ہوگا یہ سب؟ شاہجہاں ہو جائے گا سب، ہے نا، ہم تمہارے ساتھ۔ صفیہ بیگم کے بولنے پر اس نے بی جان کی طرف دیکھا تو انہوں نے ہاں میں گردن ہلائی۔ ادھر کے تو ہاتھ پاؤں پھولنے لگے تھے۔ اس نے اپنے کمرے میں جانا مناسب سمجھا۔ صنم سب کو دیکھ رہی تھی۔ بازل اور حنزہ آج نہیں آئے تھے، ورنہ حنزہ اس کی کافی ہیلپ کرتی تھی۔ شاہجہاں بیگم نے ندا کو ہاں میں جواب دیا تو 2 دن بعد آنے والے جمعے کو ندا نے بالاج اور ادرت کا نکاح فکس کر دیا۔ شاہجہاں بیگم بھی خوش تھی کہ ان کی بیٹی ان کی دوست کے گھر جا رہی ہے، مگر ہال انہیں ابھی بھی اٹھ رہے تھے کہ 2 دن میں نکاح کی تیاری کیسے ہوگی۔ بابر صاحب اور فہیم صاحب نے کھڑے ہو کر شاہجہاں بیگم کے سر پر ہاتھ رکھ کے انہیں تسلی دی۔ شاہجہاں بیگم کی آنکھیں بھیگنے لگیں۔ اس وقت انہیں اس بندے کی شدت سے یاد آئی جسے دیکھے انہیں 21 سال ہو گئے تھے۔ ادرت نے کمرے میں آ کے بالاج کو نہ چاہتے ہوئے بھی کال ملائی اور بالاج بھی شاید اسی کی کال کا ویٹ کر رہا تھا جو بم اس نے پھینکا تھا، تو کوئی تو ری ایکشن سامنے آنا تھا۔ تنزیہ مسکراتے ہوئے بالاج نے ادرت کی کال اٹھائی اور کہا، کیوں فون کیا ہے مجھے؟ اور اب کر ہی دیا ہے تو جلدی بکواس کرو۔ مجھے بھی کوئی شوق نہیں ہے آپ کو کال کرنے کا، کوئی شاہ رخ خان نہیں ہیں آپ جو میں آباد کرنے کے لیے مری جا رہی ہوں۔ اور بکواس آپ نے کی ہے شادی کا جلدی بول کے۔ منع کرے ندا آنٹی کو، میں نہیں کروں گی اتنی جلدی نکاح۔ کیوں؟ کسی کا ویٹ کر رہی ہو کہ کوئی آئے گا اور مجھ سے چھین کے لے جائے گا تمہیں؟ بالاج کو خود نہیں پتہ چلا کہ وہ کیا بول گیا ہے۔ آگ تو وہ ادرت کو لگا چکا تھا، مگر اب باری ادرت کی تھی۔ چھین تو کوئی بہت پہلے چکا ہے مجھے، خیر آپ کو اندازہ نہیں ہوا کہ آپ چھینی ہوئی چیز آپ کو دوبارہ چھیننی ہے تو میں کیا کر سکتی ہوں۔ یہ کہہ کے بالاج کو صحیح سے آگ لگا کے ادرت موبائل بند کر چکی تھی اور ہر بار کی طرح بالاج خالی اپنا غصہ دیوار پر اتار پایا۔ زی کا آج موڈ تو خراب ہو ہی چکا تھا، جس کی وجہ سے وہ یونی کے پارکنگ ایریا میں بیٹھا مسلسل اسموکنگ کر رہا تھا۔ ماشا کو وہ منا چکا تھا، مگر پھر بھی اس کو آج عجیب سی بے چینی ہو رہی تھی اور وہی بے چینی دور کرنے کے لیے وہ سگریٹ پہ سگریٹ پی رہا تھا۔ سامنے گیٹ پہ اس کی نگاہ تھی اور اس کا انتظار شاید ختم ہوا تھا۔ وہ سدرا کے ساتھ یونی میں انٹر ہوئی تھی۔ زی اسے مسلسل دیکھ رہا تھا اور ماشا کا بس نہیں چل رہا تھا کہ ہیر کو کہیں غائب کروا دے۔ ہیر جو سدرا سے باتوں میں مگن تیز تیز قدم اٹھاتی ہوئی اپنا اسائنمنٹ جمع کروانے جا رہی تھی، اچانک کسی سے ٹکرائی۔ رابرٹ اور اس کے دوست جان بوجھ کے ہیر سے ٹکرائے تھے اور یہ بھی زویان دیکھ چکا تھا۔ اندھے ہو، دیکھ کے نہیں چلتے؟ ہیر نے انگلش میں ان لوگوں کو ڈانٹا۔ نو بیبی، یہ کہہ کر روبوٹ نے جیسے ہی ہیر کا گال چھونا چاہا، زی فوراً درمیان میں آ گیا۔ رابرٹ، اسٹے آؤٹ آف اٹ۔
now. You don't interfere in this matter. Go away right now. रॉबर्ट ने तकरीबन जोया को धक्का देते हुए कहा। रॉबर्ट, इससे दूर रहो। तुम इस मसले में नहीं घुसो जी। जाओ यहाँ से अभी। आप जाओ, जी ने पलट के हीर को देखकर कहा। हीर ने मौका गनीमत जानते और जैसे जाने लगी, रॉबर्ट दोबारा इसका रास्ता रोक चुका था। जी ने इसी वक्त एक ज़ोरदार मुक्का रॉबर्ट के मुंह पर जड़ दिया। देखते देखते इन दोनों की हाथापाई हो गई। हीर और सिद्रा तो काफ़ी घबरा गई थी। प्रिंसिपल के आने पर मामला थमा था। दोनों को लास्ट वार्निंग देकर छोड़ दिया गया। हीर का नाम अनाउंस होते ही हीर असाइनमेंट जमा करवाने पहुंची, मगर इसका असाइनमेंट तो मौजूद ही नहीं था। सिद्रा, मेरा असाइनमेंट नहीं है। क्या क्या बोल रही हो बहन? तुझे पता है नंबर कट जाएंगे हमारे, सस्पेंड कर दिया जाएगा हमें 2 दिन के लिए। कहीं तो हॉस्टल में तो भूल के नहीं आ गई? नहीं नहीं, मैं लाई थी। जब इस लफंगे ने मेरा रास्ता रोका था तब तक मेरे हाथ में ही था। हीर तकरीबन रोने लगी जब पीछे से जी ने इसे पुकारा। हीर। अपने नाम की पुकार पर वो पलटी तो जोयान खड़ा था। इसके हाथ में कुछ था जो इसने हीर को देते हुए कहा, ये शायद आपका नाम लिखा है। वही गिर गया था। हीर ने देखा तो वो इसका असाइनमेंट था। हीर ने खुशी खुशी वो ले लिया और आगे बढ़ गई, मगर कुछ याद आने पर जैसे पलटी तब तक जी जा चुका था। सिद्रा और हीर दोनों एक दूसरे को देखा और आगे बढ़ गई। 2 दिन है निकाह में, मेरे तो बहुत हाथ पांव फूल रहे हैं। कैसे होगा सब? अभी दावतनामे भी देने हैं। अम्मा, शाहजहां बेगम केटर वाले को ऑर्डर दे के बैठी थी। कुछ सोचते हुए इन्होंने दाई जान से कहा। अम्मा, खाला जान के यहाँ दावत दे आए आप? दाई जान, जो आंखें बंद किए बैठी थी, हैरानगी से अपनी आंखें खोल के शाहजहां बेगम को देखने लगी और ताज्जुब से दोबारा पूछा, क्या बोला तुमने अभी शाहजहां? वही खाला जो आपने सुना। लड़ाई नाराज़गी मेरी है, इदरत और सनम की नहीं। जब इदरत का ख़ानदान इसके बड़े मौजूद है तो फिर वो क्यों लावारिसों की तरह इस घर से रुखसत हो? शाहजहां बेगम ये बोल के आप दीदा हो गई। तो फिर तो तुम्हें सबसे पहले इदरत के बाप को कॉल करनी चाहिए। दाई जान ने इसका चेहरा भांपते हुए कहा। निम्रा, नंबर नहीं है मेरे पास इनका। शाहजहां बेगम जिस टॉपिक से बचना चाह रही थी, आज वही टॉपिक इनकी ज़िंदगी में दोबारा आ गया था। आप कर दे कॉल इन्हें। मैं क्यों करूं भाई? मुझे तो माफ़ करो। फिर तुम मुझसे खफा हो जाओगी कि आपने कॉल कर दी। क्यों करी? खाला जान प्लीज़। शाहजहां, 22 साल का अरसा बहुत होता है किसी को सज़ा देने के लिए। तुम्हारा दिल नहीं तो मत दो। बुलावा कोई मसला नहीं है। बेटियों को जब 22 सालों से नहीं देखा तो अब अगर अपने हाथों से रुखसत नहीं करेगा तो कोई मसला नहीं है। शाहजहां बेगम गर्दन झुका गई, खामोशी से दाई जान की बातें सुन रही थी और ये मौका ठीक लगा दाई जान को गर्म लोहे पर चोट मारने का। दाई जान ने अपने मोबाइल से अजहर साहब को कॉल मिला के शाहजहां बेगम को दे दी। ये लो, नंबर मिला दिया है मैंने, अब चाहो तो बात कर लो। बेटी की ही खातिर पहले वो खामोश है, मगर इसका दिल भी चाहता होगा कि वो क्यों बिन बाप के रुखसत हो जबकि इसका बाप जिंदा है। मैं ज़रा जोड़ा देख लूँ जो निदा ने भिजवाया है। कॉल पे रिंगिंग होके बंद हो चुकी थी। शाहजहां बेगम ने इससे पहले दोबारा मिलाती कॉल आने लगी। शाहजहां बेगम का दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था। 22 साल बाद आज वो अजहर साहब की आवाज़ सुनने जा रही थी। कॉल यस करते ही मोबाइल शाहजहां बेगम ने कान से लगाया। आगे से अजहर साहब बोले, सॉरी अम्मा, वो मीटिंग में मसरूफ़ था, इस वजह से कॉल अटेंड नहीं कर पाया। अजहर साहब की आवाज़ इतने सालों बाद सुन के शाहजहां बेगम अपनी आंखें बंद कर गई। टिप टिप आँखें, इनकी आंखों से आंसू जारी थे। हेलो अम्मा, आवाज़ आ रही है आपको? बोल क्यों नहीं रही है आप कुछ? अस्सलाम वालेकुम। अजहर साहब इससे पहले आगे कुछ बोलते, शाहजहां बेगम की आवाज़ सुन के इनके हाथों में मौजूद तमाम फाइल्स नीचे गिर गई जिन पर वो साइन कर रहे थे। शाही, ये तुम हो? हेलो शाही, शाही। अजहर साहब की भी आंखें भीगने लगी। इन्हें लगा आज शाहजहां ने कॉल करके शायद इनकी सज़ा ख़त्म कर दी, मगर ये इनकी भूल थी। जी, मैं शाहजहां बोल रही हूँ।
ہاں ہاں میں پہچان گیا شاہی، تمہاری آواز میں لاکھوں میں بھی پہچان سکتا ہوں۔ اظہر صاحب کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ کیسی ہو تم؟ ادرت کا نکاح ہے 2 دن بعد اور 2 ہفتے بعد شادی، میں نہیں چاہتی وہ بنا باپ کے رخصت ہو۔ اظہر صاحب کا سوال وہ گول کر گئی تھی اور یہ بات اظہر صاحب محسوس کر چکے تھے۔ میں آؤں گا انشاءاللہ شاہجہاں، کل ہی میں پاکستان کی فلائٹ بک کرواتا ہوں۔ اوکے اللہ حافظ۔ شاہجہاں بیگم نے فوراً کال رکھ دی تھی۔ کال رکھتے ہی وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ دائی جان جب کمرے میں آئی تو شاہجہاں بیگم رو رہی تھی۔ انہوں نے آگے بڑھ کے انہیں گلے لگا لیا۔ سنم 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 جو سائم سے بات کر رہی تھی، شاہجہاں بیگم کی آواز پر وہ سائم کی کال کٹ کرتے ہی تقریباً دوڑتی ہوئی نیچے آئی۔ جی ماما، فری ہو تم؟ جی ماما، تو چلو میرے ساتھ، 5 منٹ میں تیار ہو کے آ جاؤ، میں ویٹ کر رہی ہوں گاڑی میں، انویٹیشن دینے جانا ہے۔ اوکے ماما میں آتی ہوں، آپ جائیں۔ سنم تقریباً بھاگتے ہوئے اوپر آئی تھی کیونکہ پہلی دفعہ ایسا ہوا تھا کہ شاہجہاں بیگم نے اسے اپنے ساتھ کہیں چلنے کو بولا تھا۔ سائم کو اس نے فوراً ویٹ کا میسج کیا اور تقریباً بھاگتے ہوئے گاڑی تک پہنچی۔ شاہجہاں بیگم نے ڈرائیور کو ایک ایڈریس سمجھا کے وہاں چلنے کو بولا تھا۔ سنم ایڈریس سن کے، وہاں کے مکین کا نام سن کے ایک دم چونکی اور شاہجہاں بیگم سے پوچھا، ماما یہ بہزاد مینشن وہاں کون ہے؟ بہزاد چودھری کا نام تو سنا ہوگا تم نے، میری ماموں کا بیٹا ہے وہ۔ شاہجہاں بیگم نے اتنے ریلیکس انداز میں یہ بات کہی تھی کہ جبکہ بہزاد چودھری کا نام سن کے سنم کے سامنے سب سے پہلے شانزے کا چہرہ آیا تھا۔ گاڑی جیسے ہی بہزاد مینشن میں داخل ہوئی، سنم کا منہ حیرت سے کھل گیا۔ اتنا بڑا مینشن جو کسی محل سے کم نہیں تھا، ہر طرف گارڈز تھے اور ایک بات سنم نے نوٹ کی تھی کہ سب ہی اس کے ماما کی گاڑی کو سلام کر رہے تھے۔ اس کا مطلب تھا ماما یہاں آتی جاتی ہیں۔ گاڑی رکتے ہی وہ 3 نوکر سنم کی گاڑی کے آگے پیچھے جمع ہو گئے تھے انہیں پروٹوکول دینے کے لیے۔ سنم کو اب سمجھ آیا تھا کہ بہزاد کے ایٹیٹیوڈ کا، اور کیوں نہ ہوتا، دولت کے ساتھ ساتھ اللہ نے حسن بھی بے شمار دیا تھا۔ 10 لاکھ سے زیادہ فالوورز تھے بہزاد کی نیٹ ورلڈ میں۔ سنم نے یہ بات خالی تجسس سے شانزے کو جب بتائی تھی، تب شانزے کا جو ریاکشن سامنے آیا تھا وہ سوچتے ہوئے سنم نے جھرجھری لی۔ مینشن کے لیونگ ایریا میں قدم رکھتے ہی سنم کی آنکھیں پوری روشن ہو گئی تھی۔ اس نے شاہجہاں بیگم سے کہا، ماما یہ واقعی آپ کے ماموں کا گھر ہے؟ کیوں، تمہیں شک ہے؟ نہیں ماما، وہ کبھی آئے نہیں نا ہمارے گھر۔ سنم نے فوراً نروس ہو کے کہا تھا، ہاں آتا نہیں وہ گھر، کیونکہ وہاں آگے کی بات بولنے سے شاہجہاں بیگم نے خود کو باز رکھا تھا۔ وہاں کیا ماما؟ کچھ نہیں۔ وہ دونوں لیونگ ایریا میں جا کے بیٹھے تب بہزاد اسٹڈی سے اترتا دیکھا تھا۔ جب بہزاد سیڑھیوں سے اترتا دکھا تھا، لائٹ فیروزی کلر کی قمیض شلوار میں بہزاد چودھری کی شہزادہ لگ رہا تھا۔ گرین کلر کی اس کی آنکھیں اس کی روبدار شخصیت میں 4 چاند لگا رہی تھی۔ سنم اسے ٹکٹکی باندھے دیکھنے لگی۔ ارے ذہننشیب، آج تو شاہجہاں ملکہ آئی ہیں۔ بہزاد نے تیزی سے آگے بڑھ کے بہت احترام سے شاہجہاں کو اپنے بازو کے حصار میں لیا تھا۔ سنم دیکھ سکتی تھی کہ جس بہزاد کی آنکھوں میں اس نے ہمیشہ غصہ اور وحشت دیکھی تھی، جتنی بار بھی اس کا سامنا اس سے ہوا تھا، آج اس کی آنکھوں میں پیار، احترام اور عزت تھی۔ کیسی ہو سنم؟ شاہجہاں بیگم سے مل کے اب بہزاد سنم کی طرف متوجہ ہوا۔ بہزاد نے مسکرا کے پوچھا اور بہزاد کی مسکراہٹ سنم کے تن بدن میں آگ لگانے کے لیے کافی تھی۔ ٹھیک ہوں۔ بہزاد عاشر کہاں ہے؟ وہ ٹیوٹ پر آیا ہوا ہے اس کا، ملکہ، وہ پڑھ رہا ہے۔ تم باز نہیں آؤ گے مجھے ملکہ کہنے سے؟ شاہجہاں بیگم نے مسکرا کے کہا۔ نہیں بھائی، بہزاد کے دل کی پہلی ملکہ اس کی دوست، اس کی شاہجہاں ملکہ ہے، پلس آپا بھی۔ سنم نے بہزاد کو مسکراتے ہوئے دیکھا تو بلا جھجک مسکرا گئی، کیونکہ وہ لگ ہی اتنا حسین رہا تھا مسکرا کے۔ ادرت کا نکاح ہے 2 دن بعد، شرافت سے تشریف آوری لے آنا صبح سے۔ اچھا، مجھے تو نہیں بتایا۔ ادرت نے بڑی چھپی رستم نکلی۔ بہزاد نے منہ بنا کے کہا، مطلب ادرت آپی بھی جانتی ہے بہزاد کو، ایک میں ہی دنیا جہاں سے بے خبر ہوں؟ سنم نے دل میں سوچتے ہوئے کہا۔ ہال میں ہے نکاح؟ بہزاد نے سنجیدہ ہوتے ہوئے کہا۔ سنم اس کے
पल भर में संजीदा होने पर हैरान रह गई। हाँ, हॉल में है निकाह तुम्हारी वजह से, क्योंकि मुझे पता है अगर घर में रखूँगी तो नहीं आते तुम। बेज़ात ने हाँ में गर्दन हिलाई शाहजहाँ की बेगम की बात सुन के। अच्छा, मोमानी कहाँ है? मैं मिल लूँ इनसे? वो कमरे में है, नमाज पढ़ रही हैं, मिल लो तुम। शाहजहाँ बेगम के जाते ही behzad सनम को देख के मुस्कुराने लगा। सनम का बस नहीं चल रहा था वो behzad का मुंह नोच ले। सनम इसे इग्नोर करके जाने लगी जब behzad ने इसका हाथ थाम के इसे अपने सामने बिठाया। सनम ने behzad की इस हरकत पर इसे कुछ नहीं कहा। गुस्सा आ रहा है मुझ पे? behzad के बोलने पर सनम ने कहा, आप क्यों शाहज़े के पीछे पड़े हैं? जब आपने इसे धमकाया तो वो रुक गई ना? आपके बारे में किसी को नहीं बोला तो फिर क्यों परेशान कर रहे हैं इसे? सनम को शाहज़े मोबाइल वाला क़स्सा सुना चुकी थी। आप जानते ही जान है मेरी शानसे में, और इसे परेशान करने वालों को मैं छोड़ती नहीं। मैं परेशान नहीं कर रहा इसे, और दूसरी बात, तुम्हें इंटरफियर करने की ज़रूरत नहीं है इस मामले में। ये मेरा पर्सनल मैटर है, और मलिका के अलावा ये हक़ किसी को नहीं कि कोई मेरे पर्सनल मैटर में बोले। जब आपकी मलिका को पता चलेगा कि आप शाहज़े को किस तरह हरास कर रहे हैं तो ये मलिका आपका सर फोड़ देगी, क्योंकि शाहज़े इनके लिए इतनी ही अहम है जितनी मैं और इतरत आपी। अच्छा, और जब इन्हें ये पता चलेगा कि इनकी लाडली बेटी किसी साइम नाम के लड़के से फ़ोन पर बात करती है, क्लब में इसके साथ डांस कंपटीशन जीत रही है, तो आगे तुम समझदार हो कि वो तुम्हारे साथ क्या करेंगी। behzad की बात पर सनम पानी पीना भूल गई थी और आंखें फाड़ फाड़ के behzad को घूरने लगी। ऐसे हैरान नहीं हो, भूल रही हो, behzad चौधरी नाम है मेरा। मुझे ब्लैकमेल कर रहे हैं आप? बिल्कुल नहीं, बस खामोश रहने का बोल रहा हूँ और साथ देने का भी बोल रहा हूँ मेरा। किस खुशी में मैं आपका साथ दूँ, ज़रा बताना पसंद करेंगे? सनम ने दांत पीस के कहा, क्योंकि ऑफिशियली एक ही मामू हूँ तुम्हारा। मामू माई फुट। सनम ने गुस्से में ग्लास पटकते हुए कहा, तो चलो BM बोल लो, ये समझ लो। BM? सनम ने नासमझी से कहा, behzad मामू, मैं आपको कुछ नहीं समझने वाली, ना आपका साथ देने वाली, क्योंकि जो शाहज़े का दुश्मन है वो मेरा दुश्मन। सोच लो सनम, मुझसे दुश्मनी बहुत महंगी पड़ेगी। धमकी दे रहे हैं? behzad ने गौर से सनम को देखा और कहा, नहीं, समझा रहा हूँ। वैसे क्या? सनम ने आईब्रो उचका के कहा, साइम तुम्हारे लायक नहीं, वो अच्छा लड़का नहीं है। अच्छा, और आपकी अपने बारे में क्या राय है? अल्लाह का शुक्र, कभी गुरूर नहीं किया मैंने, लोग खुद इम्प्रेस हो जाते हैं behzad चौधरी से। वैसे दोनों सहेलियों ने 2 टके के लड़के चुने हैं अपने लिए। साइम खाली मेरा दोस्त है और मुराद से शाहज़े बचपन से मोहब्बत करती हैं। मोहब्बत को नफ़रत में बदलने में टाइम नहीं लगता। अभी वो दोनों और बात करते शाहजहाँ बेगम ने बाहर आके सनम को चलने को कहा। ऐसे कैसे मलिका, इतने दिनों बाद आई हो? खानसामा को खाना का बोला है मैंने। behzad ने शाहजहाँ बेगम को रोकते हुए कहा। नहीं behzad, फिर कभी, अभी छोटी खाला के घर भी जाना है। तुम्हारा दिमाग ख़राब है? behzad एकदम दहाड़ा था। इसकी दहाड़ से सनम डर गई थी, मगर शाहजहाँ बेगम ने रिलैक्स अंदाज में कहा, लड़ाई नाराज़गी बड़ों में है behzad, बच्चों को ना रगड़े तो बेहतर है। तुम मेरी खातिर आ रहे हो, मोमानी मेरी बच्चों को दुआएं देने आ रही है। एक ही मामू है इसका, वो भी अगर नहीं आएगा तो कैसा लगेगा इदरत को? हमेशा से मुझे ब्लैकमेल करती आई हो मलिका, behzad ने संजीदगी से कहा। अच्छा, अब मैं चलती हूँ, ख्याल रखना और वक्त पर आ जाना। ओके सनम, ध्यान रखना अपना, behzad ने सनम को मुखातिब करके मुस्कुरा के कहा। सनम ने ऐसा मुंह बनाया behzad की बात पर कि behzad ने इसका मुंह देख कर बहुत मुश्किल से अपना कहका रोका। अब शाहजहाँ बेगम किसके घर दावतनामा ले जा रही थी, सनम को कोई आइडिया नहीं था। मामा, आप जानती हैं कि behzad मामू ने अपने बेटे का। अभी सनम पूरी बात बोल भी नहीं पाई थी कि शाहजहाँ बेगम ने गुस्से में कहा, तुमने देखा था इसे अपने बेटे का कत्ल करते हुए? नहीं मामा, वो नेट पे। सनम, सुनी सुनाई बातों पर यकीन करने से हमेशा अपना नुकसान होता है। दुनिया तो न जाने क्या क्या बोलती है, मारने वाले के हाथ रोके जा सकते हैं, कहने वाले की ज़बान नहीं। सॉरी मम्मा, इट्स ओके। सनम खामोश हुई जब इसके नंबर पर शाहज़े की कॉल आने लगी, जिसे सुनने के बाद सनम ने शाहजहाँ बेगम से कहा, मामा, शाहज़े को शॉपिंग करनी है निकाह की, आप मुझे
लकी वेन ड्रॉप कर देंगे। शाहजहां बेगम ने इसे ड्रॉप करके वहाज विला की राह ली थी। आज सालों बाद इसने इस दहलीज पर कदम रखा था। कभी इसकी जान, इसकी जिगर, जिसके बगैर शाहजहां बेगम जो का गुजारा नहीं था, रहती थी, मगर अब वहाँ सिर्फ इसे धोखा देने वाले रहते थे। वहाँ वॉचमैन ने गेट खोला तो एक गाड़ी तेज़ी से बाहर निकली थी और शाहजहां बेगम की गाड़ी अंदर दाखिल हुई। वहाँ साहब लॉन में बैठे किसी से कॉल पे बात कर रहे थे जब इन्होंने शाहजहां बेगम को देखा। वहाँ साहब को पल भर के लिए अपनी आंखों पर यकीन नहीं आया। इन्होंने फ़ौरन कॉल कट की और तेज़ी से शाहजहां बेगम के करीब आए और कहा, शाहजहां तुम हमारे घर में इतने सालों बाद। ये बोलते हुए वहाँ साहब की आवाज़ रुंध गई थी। आओ आओ अंदर आओ, मामा तुम्हें बहुत याद करती हैं। नहीं वहाज, मैं यहीं ठीक हूँ। अब यहाँ तक आई हो शाहजहां तो अंदर आ जाओ मेरे खातिर। ये बोल के वहाँ साहब शाहजहां बेगम का हाथ थाम के अंदर ले गए। शाहजहां बेगम की खाला ने जब इन्हें देखा तो फ़ौरन सोफे का सहारा लिया, वरना वो गिर जाती। रोते रोते इन्होंने शाहजहां बेगम को गले लगाया, मगर शाहजहां बेगम बिल्कुल साकिन थी। इतरत का निकाह है जुमा को, आप लोग ज़रूर आइएगा, इतरत ने अपनी खाला को दावत देते हुए कहा। मैंने सबको दावत दी है वहाद, behzad भी आएगा और अज़हर साहब भी। हाथ जोड़ के मेरी दरख्वास्त है कि बच्चों के सामने पुरानी बातें ना दोहराई जाए तो बेहतर है। बेफिक्र रहो शाहजहां, अब ऐसा नहीं होगा। साइम नज़र नहीं आ रहा? काफ़ी बड़ा हो गया होगा अब तो। अभी भी बाहर निकला है शाहजहां, मुझे पता होता कि तुम आओगी तो रोक लेती इसे। चलो कोई बात नहीं, निकाह में मिल लूँगी। अच्छा अब मैं चलती हूँ। अच्छा कुछ देर तो रुक जाओ शाहजहां, वहाज के वालिद ने मिन्नतें करने वाले अंदाज में कहा। वहाज के वालिदा ने मिन्नत करने वाले अंदाज में कहा, नहीं खाला, कुछ देर और रुकी तो दम घुट जाएगा मेरा। आप लोग ज़रूर आइएगा। शाहजहां बेगम ये बोल के तेज़ तेज़ कदम उठाती हुई चली गई। सनम शांजे के साथ शॉपिंग को तो कर रही थी, मगर इसका दिमाग behzad की बातों में उलझा था। न जाने अब behzad मामू आगे की बात इसके मुंह से निकलते निकलते रह गई। क्या कहा तूने behzad? शांजे जो इसके साथ चल रही थी सनम को बोलने पर एकदम चौंकी थी। अरे नहीं भाई, पागल है क्या? behzad क्यों बोलूँगी? मैंने कहा बेजार हो रही हूँ चल चल के, कहीं बैठ के कुछ खाते हैं। शांजे ने इसे गौर से देखकर कहा, तू मुझे कुछ परेशान लग रही है, क्या बात है? साइम से लड़ाई हुई है क्या? अरे नहीं यार, बस भूख लगी है। अच्छा चल पहले कुछ खा लेते हैं फिर शॉपिंग करते हैं। शांजे ये कह के इसका हाथ थाम के चलने लगी। अगर अभी मैंने शांजे को बता दिया कि behzad चौधरी से मेरा रिश्ता क्या है तो यकीनन मुझसे बात नहीं करेगी और ना इधर तापी के निकाह में आएगी। और अगर ये ना आई तो मैं मामू को क्या बोलूँगी? और अगर मामू को इसके ना आने की वजह बताई तो behzad मेरी बोल पट्टी खोल देंगे। ओफ या अल्लाह, मुझे कहाँ फंसा दिया। निमरा निमरा, अज़हर साहब तकरीबन खुशी से चीखते हुए घर में दाखिल हुए थे। निमरा जो मेड से घर साफ करवा रही थी, अज़हर साहब की आवाज़ में खनक सुन के तेज़ी से इनके पास आई थी। अज़हर साहब की आंखें पहले भीगी हुई थी मगर लब मुस्कुरा रहे थे। अज़हर साहब की आंखें भले भीगी हुई थी मगर लब मुस्कुरा रहे थे। क्या बात है अज़हर? निमरा ने तजस्सुस से पूछा। अज़हर साहब ने निमरा को कंधे से थाम कर कहा, मेरा बुलावा आया है निमरा पाकिस्तान से। क्या? निमरा शौक थी सुन के, क्योंकि 21 सालों से वो लंदन में थे अज़हर साहब से। जब से शाहजहां बेगम ने क़ता ताल्लुक़ करा था तब से वो पाकिस्तान छोड़ चुके थे। हाँ निमरा, शाहजहां की कॉल आई थी, इदरत का निकाह है 2 दिन बाद और 2 हफ्ते बाद शादी। मेरी जल्दी से पैकिंग कर दो, आज रात की फ़्लाइट है मेरी। आप अकेले जा रहे हैं? तुम्हें अगर कोई एतराज़ नहीं साथ चलने में तो चलो। हाँ मैं भी चलूँगी आपके साथ, क्या पता है इस बार शाहजहां सब भूल के गले लगा ले। निमरा बेगम ये बोलते हुए आबदीदा हो गई। जोयान से पूछ लो, साथ चल रहा है तो रहने दे इसे, वहाँ जाके इसे बहुत से सवालों के जवाब देने पड़ेंगे हमें अज़हर। वैसे भी इसके पेपर्स है अगले हफ्ते। सवालों के जवाब तो जब भी देने हैं निमरा, जो 2 महीने बाद हम हमेशा हमेशा के लिए पाकिस्तान शिफ्ट हो जाएंगे। ये बोल के अज़हर साहब ने अपने कमरे की राह ली और निमरा बेगम ने एक बार फिर हिम्मत बांध ली थी शाहजहां का सामना करने की।
یار نکاح ہو رہا ہے تمہارا، کوئی تمہیں پھانسی نہیں ہونے والی جمعہ کو۔ انجم نے جب اسے منہ پھلائے پارلر جانے کے لیے ریڈی ہوتے دیکھا تو بول پڑی۔ ادرت نے اسکارف باندھتے ہوئے کہا، جو مجھے پارلر چھوڑنے جا رہا ہے وہ کسی جلاد سے کم نہیں۔ ادرت کی بات پر صنم کہکہا لگا کے ہنس پڑی۔ انجم کو ہنستا ہوا دیکھ کے ادرت نے پاس رکھا تکیہ کھینچ کر انجم کے مارا تھا اور کہا، میں نے کوئی لطیفہ نہیں سنایا انجم؟ گلا دبا دوں گی تیرا۔ ادرت کا بس نہیں چل رہا تھا کہ انجم کا سر پھاڑ دے۔ یار تو بول ہی ایسے رہی ہے کہ ہنسی ہی نہیں رک رہی۔ انجم نے اپنی ہنسی روکتے ہوئے کہا، ویسے محبت کے بھی نام کمال کے ہیں، کبھی محبوب تو کبھی جلاد۔ اس سے پہلے ادرت کچھ اور بولتی، ماسی نے اسے آگے کا بتایا کہ بالات صاحب لینے آئے ہیں۔ لو، جلاد کا نام لیا اور آ گیا وہ اپنے محبوب کو تختے دار پر لٹکانے۔ انجم نے اپنا دوپٹہ اوڑھتے ہوئے کہا۔ انجم اور ادرت ایک ساتھ نیچے اتر رہی تھی۔ بالاج نے جب ادرت کو دیکھا تو فوراً اپنی نظریں کا زاویہ بدل لیا، کیونکہ بالکل سادہ سے بلیک سوٹ پر وہ سیدھا ایک بار پھر اس کے دل پر اٹیک کر رہی تھی۔ مگر جب اس کی نظر ادرت کے پیچھے آتی انجم پر پڑی تو بالاج مسکرایا تھا، جو ادرت کے ساتھ انجم نے بھی نوٹ کیا تھا۔ انجم نے آگے بڑھ کر بالاج کو جھک کے کہا، السلام علیکم دلہے بھائی۔ بالاج اور انجم کی کوئی ناراضگی نہیں تھی، اس لیے بالاج نے اس سے کوئی بھی اختلاف نہیں رکھا۔ وعلیکم السلام، کیسی ہیں آپ سالی صاحبہ؟ مجھے اور بھی کام ہے پارلر جانے کے علاوہ، اگر میل ملاپ ہو گیا ہو تو چلیں۔ ادرت نے انجم کو گھور کے کہا اور آگے بڑھ گئی۔ بالاج نے ایک نظر ادرت کو دیکھ کے انجم کو آگے چلنے کا اشارہ کیا۔ بالاج جو سمجھ رہا تھا ادرت آگے بیٹھے گی اور وہ اسے پھر ذلیل کر کے پیچھے بیٹھنے کا بولے گا، مگر ادرت پہلے ہی پیچھے بیٹھ گئی تھی۔ انجم آگے جا کے خاموشی سے بیٹھ گئی۔ بالاج نے بیٹھتے ہی آگے کا شیشہ سیٹ کیا تھا، جہاں اسے پل بھر کے لیے ادرت کا پھلا ہوا چہرہ دکھائی دیا، جسے دیکھ کے اس نے اپنے لبوں کی مسکراہٹ بڑے کمال سے چھپائی تھی۔ گاڑی اپنی منزل کی طرف گامزن تھی جب بالاج نے انجم سے پوچھا، کہاں غائب ہو میڈم؟ بالکل بھی کوئی رابطہ نہیں کیا تم نے؟ انجم نے مسکراتے ہوئے کہا، ہم تو وہی ہیں آج تک دلہے بھائی جہاں آپ چھوڑ کے گئے تھے۔ غائب تو آپ ہوئے تھے۔ غائب کیوں ہوا تھا یہ بھی جانتی ہو تم؟ بالکل جانتی ہوں، مگر تم چپ بیٹھ سکتی ہو انجم؟ آگے کی بات بولنے سے پہلے ادرت نے انجم کو روکا۔ تم سے بات نہیں کر رہی وہ، بالاج نے غصے میں ادرت کو مرر سے گھورتے ہوئے کہا، اور میں بھی آپ سے بات نہیں کر رہی۔ ادرت کے دو بدو جواب پر بالاج نے غصے میں ٹرن لیا۔ اچھا بات سنو، میں رکوں پارلر میں کیا تمہارے ساتھ؟ انجم کے پوچھنے پر ادرت نے نفی میں گردن ہلائی اور کہا، تم گھر جاؤ، آنٹی اکیلی ہیں، مجھے عادت ہے اکیلے مینج کرنے کی۔ ادرت کے جواب پر انجم سیدھی ہو کے بیٹھی اور بالاج ایک بار پھر ادرت کو دیکھنے پر مجبور ہو گیا۔ گاڑی کو ایک گلی کے کونے پر روک کے ان لوگوں نے انجم کو اتارا۔ انجم کے جاتے ہی بالاج نے ادرت سے کہا، آگے آ کے بیٹھو۔ نہیں، میں یہیں صحیح ہوں۔ بات سنو میڈم، میں ڈرائیور نہیں ہوں تمہارا جو تم پیچھے بیٹھ رہی ہو، آگے آ کے بیٹھو۔ بالاج کے اس طرح کہنے پر ادرت خاموشی سے آگے آ کے بیٹھ گئی۔ اس نے چپکے سے اپنی آنکھوں سے نکلنے والے آنسو پونچھے جو بالاج کے لہجے کی وجہ سے آئے تھے۔ بالاج نے اسے دیکھا تھا اپنے آنسو پونچھتے ہوئے، مگر خاموش رہا۔ سڑک کے اس پار گاڑی رکی اور اس پار پارلر تھا۔ ادرت نے خاموشی سے گیٹ سے اتر کے روڈ کراس کرنے لگی جو اسے آتا نہیں تھا۔ بالاج گاڑی سے باہر نکل کے اس کے پارلر میں جانے کا ویٹ کرنے لگا۔ ادرت روڈ کراس کرتے ہوئے پہلے بائک والے سے بچی اور پھر کار سے۔ بالاج تیزی سے استقایا اور اس کا ہاتھ تھام کے کہا، کیا کرتی ہو؟ ابھی تک روڈ کراس کرنی نہیں آئی تمہیں؟ ابھی لگ جاتی تمہیں چوٹ تو؟ ادرت نے بالاج سے اپنا ہاتھ الگ کروایا اور کہا، جب بے وفائی جیسا لقب زخم کی صورت میں سہ کے زندہ ہوں تو یہ چوٹ کچھ بھی نہیں۔ کوئی گاڑی والا مار بھی دے تو اچھا ہے نا، آپ کی مجھ جیسی بے وفا سے جان چھوٹ جائے گی۔ یہ کہہ کے ادرت نے بالاج کو دیکھا جو اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ ادرت نے سنبھل کے بچتے بچاتے اکیلے روڈ کراس کری اور پارلر میں چلی گئی۔ یہ اچانک بابا کو پاکستان جانے کا خیال کیسے آ گیا؟ کیوں، اب تمہیں ان کے خیالات سے بھی اعتراض ہے؟ نمنا بیگم نے ذرا سخت لہجے میں زویان سے سوال کے بدلے سوال کیا۔ ماما، انہیں میری اتنی چیزوں پر اعتراض ہے، اس پہ آپ کو اعتراض نہیں؟
انہیں جو اعتراضات ہے بالکل صحیح ہے زویان، تم نے کبھی غور سے دیکھا ہے اپنے آپ کو؟ 22 سال کے میچور لڑکے ہو تم، تمہیں اندازہ نہیں ایک تمہارے وجود کو اس دنیا میں لانے کے لیے کتنے ہی وجود کو فراموش کرا ہے تمہارے بابا اور میں نے۔ اپنا حلیہ دیکھو زویان، تمہیں اللہ نے ایک خوبصورت مرد بنایا ہے، اس سے بڑی بات مسلمان بنایا ہے، مگر تم دیکھو اپنے آپ کو، ساری لڑکیوں والے چیزیں تم نے اپنائی ہوئی ہیں، ایک صرف دوپٹہ اوڑھنا رہ گیا ہے۔ ماما یہ فیشن ہے، ریئلی؟ نمرا بیگم ایک آئی برو اچکا کے کہا۔ ایسا فیشن کسی ضلالت سے کم نہیں جس میں انسان کا اپنا آپ، اپنی پہچان، اپنا عکس کھو جائے۔ نمرا کی باتیں پہ فی الوقت تو زویان خاموش ہو گیا تھا، مگر اس پہ کوئی خاص اثر نہیں ہوا تھا۔ نمرا بیگم نے اسے ہزار نصیحتیں کی، اظہر صاحب بھی اس کے گلے لگ گئے اور خیریت سے رہنے کی تاکید کی، اور 1 مہینے کے لیے وہ دونوں پاکستان چلے گئے۔ اظہر صاحب اور نمرا بیگم کو ایئرپورٹ چھوڑ کے زویان واپس آ رہا تھا جب اس نے ماشا کو کال کی۔ اظہر صاحب کی فلائٹ لینڈ ہوئی تو انہیں ایئرپورٹ لینے وحاد صاحب پہنچے تھے۔ سالوں بعد اپنے بھائی سے مل کے نمرا بیگم نے ایئرپورٹ کے باہر ہی رونا شروع کر دیا۔ ارے ارے نمرا آپی، بس کرو، گھر چل کے باقی کا رونا دھونا کر لینا، وحاد صاحب نے مسکراتے ہوئے کہا تھا۔ دونوں ہی بہن بھائی اپنی ماں کے بے جا حسد اور ضد کا شکار ہو کے آج ایسی زندگی گزار رہے تھے۔ اظہر صاحب سے بغل گیر ہوتے ہوئے وحاد کافی دیر تک ان کے سینے سے لگے رہے، اور ان کے ایسا کرنے کی وجہ اظہر صاحب اچھے سے جانتے تھے۔ گاڑی اپنی منزل کی طرف گامزن تھی جب اظہر صاحب نے وحاد صاحب سے کہا، وحاد مجھے شاہجہاں کی طرف اتارنا اور نمرا کو گھر لے جانا، میں تھوڑی دیر رک کے آ جاؤں گا۔ میں بھی چلتی ہوں نا آپ کے ساتھ؟ کیوں، ابھی بھی ڈر ہے تمہیں وہ چھین لے گی مجھے تم سے؟ ایسی بات نہیں ہے اظہر صاحب، نمرا بیگم نے شرمندہ ہوتے ہوئے کہا۔ وحاد صاحب اس سارے عرصے میں خاموش رہے کیونکہ جو ہو چکا تھا اسے بدلا نہیں جا سکتا تھا۔ نمرا بیگم آج اگر ایسی طنز سنتی ہے تو وجہ وہ خود ہے، جان سے عزیز کزن کی کمر پر انہیں نے چھرا گھونپا تھا، اب ہاتھ تو خود کے بھی زخمی ہونے تھے۔ وحاد صاحب نے گاڑی شاہجہاں بیگم کے گھر کے پاس روکی، اظہر صاحب اتر کے خاموشی سے گیٹ کی طرف بڑھ گئے۔ وحاد صاحب نے گاڑی فوراً آگے بڑھا دی تھی۔ فرنٹ مرر سے نمرا کا چہرہ دیکھنے لگے، جہاں اداسی تو تھی، شرمندگی بھی تھی۔ خوش ہو نمرا تم؟ دوسروں کا حق ماننے والے کبھی خوش نہیں رہتے بھائی، دیر سے ہی صحیح، مگر اب میں چاہتی ہوں کہ شاہجہاں اور اظہر دوبارہ ایک ہو جائیں۔ یہ ناممکن ہے نمرا، اظہر بھائی کو شاید شاہجہاں معاف کر بھی دے، مگر ان پہ اپنے دل کے دروازے اب شاید ہی کھولے۔ دنیا کا امیر ترین انسان بھی ہونا، اور اگر اس پہ اسے چاہنے والی عورت اس سے اپنی چاہت ختم کر دے تو اس شخص کی مثال اس فقیر جیسی ہے جس کی جھولی میں ڈھیروں پیسے ہوں پھر بھی اس کا کشکول خالی ہو۔ تم نے ڈھونڈا اسے نا؟ نمرا کے سوال پر وحاد کے لب طنزیہ مسکرائے تھے۔ جنہیں اپنے ہاتھوں سے کھوتے ہیں نمرا، پھر انہیں ڈھونڈنے کا ماجرا اللہ پہ چھوڑتے ہیں، اور مجھے میرے اللہ پہ پورا بھروسہ ہے ایک نہ ایک دن وہ مجھے ملے گی، بس مرنے سے پہلے اس سے معافی مانگنا چاہتا ہوں۔ اظہر نے گیٹ پر کھڑے ہوئے تو ماضی کی چند باتیں ان کے ذہن میں چلنے لگیں۔ اچھا یہ بتاؤ لینے کب آؤں؟ اظہر نے شاہجہاں کو اس کے میکے اتارتے ہوئے کہا۔ کیوں، آپ اندر نہیں آئیں گے؟ او پلیز مجھے تو معاف کرو، آج چھٹی کا دن ہے اور ہٹلر گھر میں ہوں گے۔ مجھے دیکھتے ہی انہیں ساری تمیز تہذیب تمیت یاد آ جاتی ہے، مجھے تو اپنی خالہ پر جانی پر ہمدردی ہے، کیسے ایسے ہٹلر؟ اظہر اپنی دہن میں بول گیا تھا، مگر کچھ یاد آنے پر اس نے دانتوں تلے زبان دبا کے گردن گھما کے شاہجہاں کو دیکھا جو انہیں ہی غصے میں گھور رہی تھی۔ ارے رے، میرا مطلب ہے ابھی خالو کی چھٹی ہے، میں جاؤں گا تو ان کا مزہ خراب ہو جائے گا، ان کی بیٹی اتنے ٹائم بعد جو گھر آئی ہے۔ اظہر کان کھول کے میری بات سن لے، ایک اور بار اگر آپ نے بابا کو ہٹلر بولا تو میں یہی رک جاؤں گی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ آئیے گا پھر مجھ سے ملنے 22-23 سال بعد، جب اگر میرے بابا نے اجازت دے دی تو دیدار کر لوں گی آپ کا۔ شاہجہاں کے بولنے پر اظہر نے مسکراتے ہوئے اس کا چہرہ تھاما اور اس کے گال پر دائیں بائیں اپنے لب رکھتے ہوئے کہا، تم سے 24 سیکنڈ کی دوری بھی مجھے بننے کے مقام تک لے جاتی ہے، تو 23-24 سال تک دور
कैसे रहूँगा, मर जाऊँगा। शाहजहाँ इनकी बातों पर मुस्कुराई अंदर चली गई। अजहर साहब ने डोर बेल पे हाथ रखा तो इनकी आंखें भीगने लगी। 23 साल बाद वो आज इस दहलीज पर खड़े थे जहां इनका इस्तकबाल करने के लिए ना तो इनकी जान से प्यारी खाला मौजूद थी और ना इनके हिटलर खालू। दरवाज़ा इदरत ने खोला और खुलते ही जिस शख्स को इसने देखा, इसका हाथ बेधड़क अपने मुंह पर गया था। आंसू आंखों से तवातर जारी थे। इसने अजहर साहब को छू के सिर्फ इतना कहा, बाबा आप। अजहर ने रोते हुए इदरत को गले से लगा लिया। इदरत इनको लेकर अंदर बढ़ गई तो इन्हें सोफे पर शाहजहाँ टेक लगाए दिखाई दी थी, जो शायद नमाज पढ़ के सोफे पर बैठे बैठे सो गई थी। इदरत ने आगे बढ़कर जैसे ही शाहजहाँ बेगम को उठाना चाहा, अजहर साहब ने रोक दिया। अजहर साहब खामोशी से बिल्कुल शाहजहाँ बेगम के करीब बैठ के गौर से इनका चेहरा देखने लगे थे। आंसू का ना रुकने वाला सिलसिला इनकी आंखों से जारी था। इदरत ने इन दोनों को अकेला छोड़ा और दाई जान को बुलाने चली गई। ज़माने ने शाहजहाँ बेगम के हुस्न पर कोई ज़रब नहीं लगाई थी। आज भी इनका हुस्न लाजवाब था। हाँ, बालों में सफ़ेदी चांदनी आ गई थी, जिसे देखकर अजहर साहब को कुछ याद आया था। शाहजहाँ, मैं तो कह रहा हूँ हम अभी से बाल सदा काले करने वाला कलर लगा लेते हैं। अजहर ने अपने एक का दुक्का सफ़ेद बालों को शीशे में देखते हुए अपना मशवरा दिया था। क्यों भाई, मैं तो कभी नहीं लगाऊंगी बाल काले करने वाला कलर। जब भी मेरे बाल सफ़ेद होंगे इन्हें मैं ऐसा ही रहने दूंगी। सफ़ेद बालों में पर्सनैलिटी अलग ही लगती है। अजहर साहब पुरानी बातें याद करते हल्का सा मुस्कुराए थे। किसी की नज़रों की तपिश अपने चेहरे पर महसूस करते हुए शाहजहाँ बेगम की आंखों में हल्की सी जुम्बिश हुई थी। इन्होंने अपनी आंखें खोली और दाएं तरफ देखा। देखते ही इन्हें अजहर साहब का दीदार हुआ था। बिला झिझक इनका हाथ अपने दिल पर गया था, मगर इन्होंने फ़ौरन अपना हाथ हटाया। ये अमल अजहर साहब से छिपा नहीं सका। शाहजहाँ बेगम ने गौर से इन्हें देखना शुरू कर दिया था। एक आंसू इनकी आंखों से नहीं गिरा था, मगर जब आगे बढ़ के अजहर साहब ने इन्हें सीने से लगाया, वहीं शाहजहाँ बेगम बिलख पड़ी थी। शाहजहाँ बेगम ने अपने दोनों हाथ अजहर साहब के सीने पर रखे थे। बहुत आराम से वो अजहर साहब से अलग भी थी और बिना अपनी आंखें उठाए इन्हें कहा, खाला से मिले आप। मिल लूँगा इनसे, वीडियो कॉल पे बात होती रहती है। तुम्हें तो देखना आज नसीब हुआ है, अजहर साहब ने अपने आंसू पोंछते हुए कहा। और जैसे ही इन्होंने शाहजहाँ बेगम के आंसू पोंछने चाहे, वो एकदम खड़ी हो गई थी। मैं खाला को बुलाती हूँ, ये बोल के वो जाने लगी जब सामने इदरत आती दिखाई दी थी दाई जान के साथ। मेरा अजहर आ गया, ये बोल के दाई जान अजहर साहब की तरफ बढ़ने लगी। अजहर साहब भी माँ के गले लग के एक बार फिर रो पड़े थे। इदरत को एक बार इन्होंने गले लगा लिया था। सभी रोते थे जब अचानक एक आवाज़ गूंजी थी, कौन आया है मामा? सनम की आवाज़ पर अजहर साहब को शर्मिंदगी हुई थी। इसी बच्ची को पैदा होते ही छोड़कर लंदन चले गए थे। अजहर साहब जैसे ही सनम की आवाज़ पे पलटे, सनम जो सीढ़ियाँ उतर रही थी, एकदम इन्हें देख के सनम रेलिंग को मजबूती से थामा था। सनम, पापा। इदरत ने सनम की तरफ तेज़ी से बढ़कर कहा था, पापा तुम्हारे लिए होंगे। मेरे लिए वो शख्स है जिन्हें मेरा वजूद पसंद नहीं था। ये भी भूल गए कि बेटी अल्लाह ताला की रहमत होती है। मैं अपने मर्ज़ी से तो दुनिया में नहीं आई थी ना। सनम एकदम फट पड़ी थी। सनम, तमीज़ के दायरे में रहो। से मैं सनम की तरफ बढ़ते हुए बोलने लगी, क्यों आप ही को इनका प्यार मिला? आप ही ने इनके गोद में खेले हुए बोलने लगी, क्यों आप ही को इनका प्यार मिला? आप ही ने इनके गोद में खेली, इनकी खुशबू महसूस करी। पापा के लफ्ज़ से भी आशना है, मगर मेरे लिए ये सिर्फ आपके शौहर हैं और इदरत आप ही के वालिद हैं। मैं यतीम हूँ, मेरा बाप नहीं। इस जुमले पे शाहजहाँ बेगम ने अपनी आंखें कर्ब से बंद करी थी और इदरत ने सनम को टोका था। सनम रोते बोल रही थी, बरसों का गुब्बार आज वो निकाल रही थी। अजहर साहब भी खामोश से गर्दन झुका के सब सुन रहे थे। इन्हें अंदाज़ा था कि जिस दिन वो सनम से मिलेंगे इन्हें ऐसी सूरत हाल का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि दाई जान सनम के दिल में अपने बाप के लिए नफ़रत अजहर साहब को बता चुकी थी। सनम अजहर साहब के पास आई और कहा, आपको पता है जब अल्लाह ताला अपने किसी बंदे से बहुत खुश होता है तो इसे पहले बेटी देता है, और ज़्यादा खुश होता है तो फिर बेटी देता है, और ज़्यादा खुश होता है तो फिर बेटी देता है, और जब बेटी देता है तो फरमाता है, मेरा रब, बेटियों पर जो खर्च करो
کہ ان کا حساب میں نہیں لوں گا کیونکہ وہ رحمت ہے، بیٹوں پر لگائی ایک ایک چیز کا حساب میں لوں گا کیونکہ وہ نعت ہے۔ آپ آئے میری آپی کی شادی میں، مجھے خوشی ہے کیونکہ میری آپی خوش ہے۔ ہمارے درمیان جو فاصلہ ہے ہرگز کوشش مت کریے گا اسے مٹانے کی۔ صنم نے تیزی سے اپنی گاڑی کی چابی اٹھائی اور باہر نکل گئی تھی۔ اظہر صاحب وہیں زمین پر ڈھیر ہو گئے۔ ایک باپ کے لیے وہ دن کسی قیامت سے کم نہیں ہوتا جب اس کی اولاد اس کے سامنے خود کو یتیم کہے۔ شاہجہاں بیگم الٹے قدم اٹھاتے ہوئے اپنے کمرے میں چلی گئی۔ دائی جان وہیں صوفے پر ڈھیر ہو گئی تھی۔ عطرت نے اپنے باپ کو سنبھالا تھا۔ نمرا بیگم کی آمد پر رخسانہ بیگم جیسے جی اٹھی تھی۔ صائم سے ابھی تک نمرا کی ملاقات نہیں ہوئی تھی۔ نمرا بیگم تھوڑی دیر فریش ہو کے رخسانہ بیگم کے کمرے میں آ گئی تھی۔ رخسانہ بیگم کی گود میں سر رکھ کے لیٹ گئی تھی۔ ان کا افسردہ چہرہ رخسانہ بیگم کو ایک بار پھر پچھتاوا دلانے لگا تھا۔ نمرا بیٹا تم خوش تو ہو نا؟ نمرا بیگم نے مسکرا کے لیٹتے لیٹتے کہا۔ آپ کو لگتا ہے کسی کی خوشیاں چھین کے، کسی کو دھوکہ دے کے کوئی آباد رہ سکتا ہے؟ مگر خوشی اور سکون اسے نصیب نہیں ہوتا۔ نمرا بیگم کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے تو رخسار بیگم کا بھی حال کچھ ایسا ہی تھا۔ دونوں ماں بیٹی ماضی کی یادوں میں کھونے لگے۔ سعود راجپوت کی 4 اولادیں تھیں۔ بڑی بیٹی افسانہ، اس سے چھوٹی نگینا، پھر بیٹا زاہد اور آخری میں رخسانہ۔ راجپوت کا نام کراچی کے رئیسوں میں لیا جاتا تھا۔ سارے بچے نیچر میں بہت اچھے تھے سوائے رخسانہ کے۔ وہ بہنوں سے حسد کرتی تھی، خاص کر بڑی بہن افسانہ بیگم سے جو حسن میں ان سے بڑھ کر تھی۔ اپنے 4 بچوں کی شادی سعود راجپوت نے آگے پیچھے کی تھی۔ رخسانہ بیگم کی شادی ایک بہت معزز آدمی سے ہوئی تھی جو ایک بزنس مین تھے اور اصولوں کے پکے تھے۔ افسانہ بیگم کی ان کی زندگی میں آنے سے ان کی ترقی پہ ترقی ہوتی چلی گئی تھی۔ افسانہ بیگم جن کو اللہ نے ایک ہی بیٹی دی تھی شاہجہاں، جو شادی کے 2 سال بعد ہوئی تھی۔ اسی سال اللہ نے رخسانہ بیگم کو بھی 2 جڑواں بچوں سے نوازا تھا، وہاج اور نبرہ۔ پھر زاہد صاحب کو پہلے اللہ نے ایک بیٹی دی تھی ناصرہ، جو ایک پیر سے معذور تھی اور وہاج اور نبرہ کی عمر کی تھی، اور پھر 12 سال بعد اللہ تعالیٰ نے زاہد صاحب کو ایک بیٹا دیا تھا بہزاد۔ ان سب میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے نغمہ بیگم کو اولاد دی تھی اظہر۔ سارے ہی بچے ایک ساتھ جوان ہو گئے تھے۔ رخسانہ بیگم کو شاہجہاں سے اللہ واسطے کا بیر تھا۔ وہ حسن میں ان کی بیٹی سے 10 گنا زیادہ تھی۔ اصل ان کی حسد، پیسوں کی ہوس جب پروان چڑھی جب ان کی سب سے زیادہ پیسے والی بہن نغمہ نے ان کی بیٹی کو چھوڑ کے شاہجہاں کا ہاتھ اظہر کے لیے مانگا تھا، کیونکہ اظہر صاحب محبت کرتے تھے شاہجہاں سے۔ شاہجہاں اس خاندان کی آنکھوں کا تارا تھا۔ ماموں سے لے کر خالہ سب ہی وہ بہت پسند کرتے تھے سوائے رخسانہ بیگم کے۔ بہزاد کو شاہجہاں نے ہی تقریباً پالا تھا، کیونکہ ان کی مامی اکثر بیمار رہتی تھی اور نہ صرف اپنے آپ کو سنبھالتی تھی، یہی بہت تھا۔ بہزاد شاہجہاں کو پیار سے ملکہ بولتا تھا۔ اظہر کے ایک کے بعد جب ڈاکٹر نے انہیں یہ بتایا کہ ان کے یہاں دوسرے بھی بیٹی ہے اور اب شاہجہاں بیگم دوبارہ ماں نہیں بن سکتی اس بچی کے بعد، تو اظہر نے اللہ کی مرضی جان کے اسے قبول کر لیا تھا۔ مگر رخسار بیگم کے لیے یہ موقع کسی سنہری موقع سے کم نہیں تھا۔ انہوں نے جہاں اپنی بہن نغمہ بیگم کو اظہر کی دوسری شادی کے لیے ورغلانا شروع کر دیا تھا، پوتے کے لیے اظہر شروع میں نہیں مانا تو انہوں نے نہ صرف خود مرنے کی دھمکی دی بلکہ وارث ہونے کا بھی لالچ دیا تھا۔ وہیں ان کی بیٹی نمرہ، جو اظہر سے دل ہی دل میں محبت کرنے لگی تھی، اسے بھی ورغلانا شروع کر دیا تھا۔ بہانے سے نمرہ اظہر کو اپنی طرف راغب کرنے لگی تھی، یہاں تک کہ اظہر اور شاہجہاں میں جھگڑے ہونے شروع ہو گئے تھے۔ شاہجہاں بیگم کچھ دنوں کے لیے اپنے مائکے گئی اور اسی بات کا فائدہ رخسانہ بیگم نے اٹھایا، نغمہ بیگم کو اور ورغلانا شروع کر دیا، اور جب شاہجہاں کو 10 دن تک اظہر لینے نہ آئے تو وہ خود ایک بچی پیٹ میں لیے اور ایک بچی گود میں لیے سب اپنے گھر پہنچی تو ان کی دنیا لٹ چکی تھی۔ اس کی سب سے عزیز دوست، اس کی جان اس کی کمر میں چھرا گھوم کر چلی گئی تھی۔ شاہجہاں بیگم لٹی پٹی جب گھر پہنچی تو افسانہ بیگم اور ان کے شوہر گھر سے نکلے اظہر سے سوال کرنے، مگر راستے میں ہی ان کا کار ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا اور وہ لوگ
शाहजहां को अकेला छोड़ गए थे। इस सारे हिस्से में जो शाहजहां के साथ रहा था वो behzad था। behzad को अपनी खाला से नफरत होने लगी थी, मगर रुखसाना बेगम ने यहाँ बस नहीं किया था, बल्कि पैसों के लालच में अपने भाई की अपाहिज बेटी को बहू बना लिया। behzad बहुत चीखा शोर मचाया कि वो अपनी आपा की शादी हरगिज़ वहाँ से होने नहीं देगा, मगर इसकी किसी ने नहीं सुनी थी। रुखसाना बेगम के शौहर ने अपनी बीवी को बहुत समझाया कि तुम्हारा बेटा शादी कर चुका है, ये बात अपनी बहन को बता दो और अपनी पहली बहू को तस्लीम कर लो, मगर इन्होंने अपनी बेटी की ज़िंदगी के साथ साथ नासिरा की भी ज़िंदगी बर्बाद कर दी थी। जिस मोहब्बत के वो हकदार थी, फहाज इसे वो नहीं दे पाया था और एक कार एक्सीडेंट में फहाज के वालिद और वो जान की बाजी हार चुके थे। डॉक्टर्स का कहना था कि नासिरा की सांसें चल रही थी, मगर इनमें ज़िंदगी की रमक नहीं थी। behzad ने इन सब से ख़ता ताल्लुक़ कर लिया था। माँ से भी वो खफा था, मगर जाहिद साहब के जाने के बाद इसने अपनी माँ से नाराज़गी कम कर ली थी। निम्रा उम्मीद से थी और डॉक्टर ने इन्हें बेटा बताया था। असल झटका अजहर साहब को तब लगा जब अचानक वो एक दिन घर में दाखिल हुए तो इन्होंने रुखसाना बेगम और निम्रा की शाहजहां बेगम का मजाक उड़ाते सुन लिया था कि जिस तरह इन्होंने शाहजहां को अजहर से अलग किया था। मगर अभी बस नहीं हुई थी। अजहर साहब को अपनी गलती का शिद्दत से एहसास जब हुआ जब शाहजहां बेगम ने सनम के पैदाइश पर अजहर साहब से हर ताल्लुक़ ख़त्म कर लिया था। अजहर साहब लंदन तो चले गए थे, मगर जो निम्रा के लिए इज़्ज़त थी वो ख़त्म हो चुकी थी। अब वो निम्रा के साथ निभा रहे थे क्योंकि वो इनके बेटे की माँ थी। सभी अपने अजीज़ इस दुनिया से चले। रुखसाना बेगम को आहिस्ता आहिस्ता पता चला कि अपने क्या होते हैं। जब इनकी एक बहन एक भाई इस दुनिया से चले गए बिना इन्हें माफ़ किए, और एक बहन जो ज़िंदा है वो इनसे ताल्लुक़ तोड़ चुकी। सर आकर बैठते थे। सनम के मोबाइल पर साइम की कॉल आने लगी, जिसे सनम डिस्कनेक्ट कर चुकी थी। आज दूसरा दिन पूरा होने वाला था। इदरत के निकाह की तैयारियों में वो बहुत ज़्यादा मसरूफ़ थी, इसलिए साइम से बात नहीं हो पा रही थी। दूसरी तरफ जब साइम की कॉल आने लगी तब सनम ने अपना आंसू पोंछ के कॉल रिसीव की थी। बड़े अफसोस की बात है सनम, कोई ऐसा करता है? कल से ना कोई मैसेज ना ही कोई कॉल। कहाँ बिजी हो तुम? साइम जो शुरू हुआ तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। हेलो सनम, हेलो। साइम को लगा शायद इसे इसकी आवाज़। सनम के मोबाइल पर साइम की कॉल आने लगी, जिसे सनम डिस्कनेक्ट कर चुकी थी। आज दूसरा दिन पूरा होने वाला था। इदरत के निकाह की तैयारियों में वो बहुत ज़्यादा मसरूफ़ थी, इसलिए साइम से बात नहीं हो पा रही थी। दूसरी तरफ जब साइम की कॉल आने लगी तब सनम ने अपना आंसू पोंछ के कॉल रिसीव की थी। बड़े अफसोस की बात है सनम, कोई ऐसा करता है? कल से ना कोई मैसेज ना ही कोई कॉल। कहाँ बिजी हो तुम? साइम जो शुरू हुआ तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। हेलो सनम, हेलो। साइम को लगा शायद इसे इसकी आवाज़ नहीं आ रही। साइम। सनम के बोलने पर साइम एकदम चुप हुआ था। क्या मैं रात में बात करूँ तुमसे? तुम रो रही हो सनम? साइम के सवाल पर सनम ने बहुत मुश्किलों से अपने आंसू का गला घोंटा था। नहीं, मैं तो नहीं रो रही, आवाज़ ख़राब है मेरी। झूठ मत बोलो सनम, तुम रो रही हो। तुम्हारी आवाज़ से साफ पता चल रहा है। और ये तुम हो कहाँ? बहुत शोर हो रहा है, जैसे बहुत तेज़ हवा चल रही हूँ। साइम ने बेचैनी से सनम से सवाल किया, मगर सनम ने इसकी बात का जवाब दिए बिना कॉल कट कर दी और मोबाइल ऑफ कर दिया। दोबारा घुटनों में सर दिए के रोने लगी। जब रो रो के थक गई तो वहाँ से जाने का सोचा, क्योंकि अंधेरा फैलने लगा था। सनम खड़े होके जैसे ही मुड़ी तो behzad को खुद को तकता पाया। behzad को देख के सनम एकदम गुस्से में होके behzad से रूबरू आके पूछने लगी, आप मुझे फॉलो कर रहे हैं? यानी हद हो गई। प्राइवेसी नाम की चीज़ अब मेरी ज़िंदगी में है ही नहीं। अगर प्राइवेसी का इतना शौक़ है तो बंद कमरे में रोना था ना, यहाँ खुले आसमान के नीचे समंदर के सामने क्यों मेलोड्रामा लगाया हुआ है? behzad के बोलने पर सनम इसे इग्नोर करके जाने लगी। behzad भी इसके साथ चलने लगा और कहा, बाप है तुम्हारा, दुनिया की कोई ताकत ये रिश्ता बदल नहीं सकती। अब तुम मानो या ना मानो। behzad के बोलने पर सनम चलते चलते रोने लगी। behzad को इस लड़की को देख के काफ़ी दुख हुआ था। पैदा होते ही ये बाप के प्यार से महरूम हो गई थी। शाहजहां ने अभी इसे आधा घंटा पहले कॉल करके घर में हुआ तमाशा बताया था, और सनम का इस तरह जाना भी सनम को ढूंढना behzad के लिए कोई मुश्किल नहीं था।
آپ بول سکتے ہیں BM، غصے میں ہی صحیح، مگر صنم بہزاد کے ساتھ اپنا اصل رشتہ قبول کر کے اسے اپنا نام دے چکی تھی، اور بہزاد اس کا یہ لقب خود کے لیے سن کے مسکرایا تھا۔ آپ کو کیا پتا باپ کے ہوتے ہوئے بنا باپ کی زندگی گزارنا کیسا ہوتا ہے؟ صنم کے کہنے پر بہزاد کے چہرے پر افسردگی چھائی۔ اس نے صنم کو چلتے چلتے کہا، صحیح کہہ رہی ہو، جس کا باپ محض 15 سال کے لڑکے کو اس دنیا میں اکیلا چھوڑ کے چلا گیا، اسے کیا پتا کہ بنا باپ کے زندگی گزارنا کیسا ہوتا ہے۔ تم خوش قسمت ہو صنم، تمہارا باپ زندہ ہے، تمہارے سامنے ہے، جب چاہو ان سے غصہ شکوہ پیار کر سکتی ہو، مگر میں اس احساس سے محروم ہوں۔ صنم نے جب بہزاد کی بات سنی تو رک کے انہیں دیکھنے لگی، مگر ڈھونڈنے سے بھی صنم کو بہزاد کے چہرے پر تکلیف کے آثار نہیں ملے، کیونکہ بہزاد راجپوت کو اپنا درد چھپانا اچھے سے آتا تھا۔ ایسے نہیں دیکھو، مجھے پتا ہے میں بہت ہینڈسم ہوں۔ بہزاد کے اس طرح بولنے پر صنم نے منہ بنایا تھا۔ بہزاد نے اپنے گارڈز کو اشارہ کیا، وہ صنم کی گاڑی میں بیٹھتے اور صنم کو بہزاد نے اپنی گاڑی میں گھر چھوڑا۔ جس طرح سے اظہر صاحب گھر آئے تھے، نمرا کی ہمت نہیں ہوئی تھی کہ ان سے پوچھے وہاں کیا ہوا ہے۔ اگلے دن سائم کو وارن کر دیا گیا تھا کہ آج اسے فیملی کے ساتھ ایک ایونٹ پہ جانا ہے۔ پوچھنے پر سائم کو بتایا گیا کہ رشتہ داروں کے ہاں ان کی بیٹی کا نکاح ہے۔ بالاج نے وائٹ کاٹن کے سوٹ پہ گولڈن واسکٹ پہنی تھی، اپنا پٹھانی کلا پہن کے بالاج پہ بھی روپ آیا تھا دلہا بن کے۔ بالاج نے طنزیہ مسکراتے ہوئے اپنے آپ کو شیشے میں دیکھ کے کہا، دن آیا بھی کب آیا جب دل اس کو اپنانے کے حق میں نہیں۔ دروازے کی نوک پر ہنزا نے اپنا دوپٹہ سیٹ کیا اور دروازے کے بجانے والے کو آنے کی اجازت دی۔ دروازہ کھول کے باجل اندر آیا، جو ہنزا کو دیکھ کر اپنے سارے اوزان قطع کر چکا تھا۔ لائٹ پیچ اور سلور کلر کے انگ رکھے میں لمبے بالوں کو کرل کیے، تھوڑی ہیوی جویلری پہنے، ہنزا پورے حق سے باجل کے دل پر براجمان ہو چکی تھی۔ جب آنے والے 2 منٹ تک کچھ نہیں بولا تو ہنزا نے پلٹ کر دیکھا اور باجل کو دیکھ کے اسے حیرت ہوئی تھی۔ باجل، تم دروازہ نوک کر کے آئے ہو، ریئلی؟ ہنزا کی بات پر باجل، جو وائٹ کاٹن کے سمپل شلوار قمیص میں بلیک پشاوری پہنے، ہنزا کی بھی دل کی دنیا ہلا گیا تھا، اس کی قریب آیا اور اپنا موبائل نکال کے اس کی اور اپنی سیلفی لیتے ہوئے کہا، مجھے کسی نے کہا ہے کہ جب تک لڑکی محرم نہ بن جائے اسے فاصلہ رکھو، پہلے محبت نہیں عشق کرو، مگر حلال طریقے سے۔ باجل کی بات پر ہنزا دل کھول کے مسکرائی اور اپنے ہاتھ سے باجل کی نظر اتارتے ہوئے کہا، ہائے میں صدقے۔ باجل نے مسکراتے ہوئے ہنزا کی ناک کھینچتے اور کہا، پتہ ہے اس وقت میرا دل چاہ رہا ہے کہ کم از کم 10 منٹ تک میں تمہارے لبوں کو چومتا رہوں، مگر اب جب تم محرم بن کے میری زندگی میں شامل ہوگی تو 10 منٹ نہیں، جب تک میرا دل چاہے گا میں تب تمہیں چوموں گا۔ اف، ہنزا نے دل پر ہاتھ رکھ کے گرنے کی ایکٹنگ کرتے ہوئے کہا، تو باجل نے کہکہا لگایا۔ ایک خوبصورت سا ہال بہزاد نے ارینج کیا تھا، جسے اوریجنل وائٹ پھولوں سے سجایا گیا تھا۔ اسٹیج کو 2 حصوں میں بانٹا گیا تھا اور بیچ میں اصلی گلاب اور موتیوں کے پھول کا پردہ تھا۔ ہال کی شان اپنی آپ تھی، اور کیوں نہ ہوتی، اسے سجانے کی ذمہ داری بہزاد راجپوت نے جو لی تھی۔ وائٹ اور گولڈن کلر کے بہت ہی خوبصورت شرارے میں ہیوی میک اپ کے ساتھ ہیوی جویلری پہنے، ناک میں بڑی سی مغلیائی نتھ ڈالے، ہاتھ میں گولڈن کلر کی چوڑیاں پہنے، ہاتھوں میں ٹیکوں کی صورت میں مہندی لگائے، ریڈ کلر کے دوپٹے سے گھونگھٹ ڈالے، عطرت کو خود کو بھی پہچاننے سے انکار کر چکی تھی۔ آہستہ آہستہ سارے مہمان کی آمد ہونا شروع ہو گئی تھی۔ بہاج کی فیملی بھی آ چکی تھی۔ سائم خاموشی سے بور ہونے والے انداز میں ایک ٹیبل پر بیٹھا تھا جب اسے ٹی پنک کلر کے شرارے میں گھومتی صنم دکھائی دی تھی، جو میک اپ میں بہت حسین لگ رہی تھی اور ساتھ میں شانزے بھی سیم ڈریس پہنتے ہوئے تھی۔ سائم کا دل صنم کو دیکھ کے باغ باغ ہو گیا تھا۔ صنم کی نظر ابھی تک سائم پہ نہیں پڑی تھی۔ بہزاد آج کے دن تو اپنے گارڈز چھوڑ کے آتے۔ شاہجہاں بیگم نے اس کے گارڈز کو دیکھ کر منہ بناتے ہوئے کہا، ارے ملکہ، تمہیں پتہ نہیں آج ہنگامہ آرائی لوگوں کی آمد ہے، کچھ بھی وبال مچ سکتا ہے۔ بہزاد کی بات کا مطلب سمجھ کے شانزے نے اس کے
شاہجہاں نے اس کے ہاتھ پہ ہلکا سا تھپڑ لگایا تھا۔ اظہر صاحب جیسے ہی ان دونوں کے قریب آئے تھے بہزاد وہاں سے چلا گیا تھا۔ بہزاد نے ایک نظر بھی اظہر صاحب پر نہیں ڈالی تھی اور ایسا کرنے پر اظہر صاحب کو بہزاد کی بچپن میں کی بات یاد آئی تھی۔ اظہر بھائی، اگر آپ نے کبھی بھی میری ملکہ کا دل دکھایا تو میں آپ سے ایسا ناراض ہوں گا کہ آپ کی طرف دیکھوں گا بھی نہیں۔ بلیک کلر کے سمپل شلوار قمیص پہنے اس پر گرین آنکھیں، بہزاد کی شخصیت وہاں سب کی توجہ کا مرکز بنا رہی تھی۔ شامزے نے جب بہزاد کو وہاں دیکھا تو بہت مشکلوں سے صنم سے اسے جانے سے روکا تھا اور وجہ بتائی تھی کہ بہزاد کے یہاں ہونے کی، جسے سن کے شانزے شاکڈ ہوئی تھی۔ صنم نے اس سے کہا کہ وہ صرف عطرت آپی کا نکاح انجوائے کرے۔ بہزاد سے وہ بات کر چکی ہے، اب وہ اسے تنگ نہیں کرے گا۔ صنم نے شانزے کو تسلی دینے کے لیے یہ بات کہہ تو دی تھی، مگر اسے آج خود بہت ڈر لگ رہا تھا، نہ جانے کیوں۔ شاہجہاں اپنے نام کی پکار پر جب وہ پلٹی تو سامنے نمرا کھڑی تھی۔ بہت کچھ انہیں یاد آیا تھا جسے فی الحال وہ بیان نہیں کر سکتی تھی۔ کیسی ہو نمرا؟ اس سوال کی نمرا کو توقع نہیں تھی، مگر وہ کیا جانے شاہجہاں کے ظرف کو، جو وہ 22 سالوں سے صبر کے طور پر دکھا رہی تھی۔ میں ٹھیک ہوں۔ بہت بہت مبارک ہو بیٹی کا نکاح۔ خیر مبارک نمرا۔ شاہجہاں وہ میں نمرا بیگم آگے کی بات کہنے سے رک گئی تھی، مگر شاہجہاں سمجھ گئی تھی کہ وہ کیا کہنا چاہ رہی ہیں۔ میری بیٹی کا نکاح ہے نمرا، میں بہت خوش ہوں۔ میں کوئی بھی ایسی بات اپنے ماضی کی دہرانا نہیں چاہتی جسے بیان کرتے ہوئے مجھے تکلیف ہو۔ میں نے اپنا معاملہ سالوں پہلے اپنے اللہ پر چھوڑ دیا تھا۔ بے شک وہ بہترین انصاف کرنے والا ہے۔ تم بھی ایک طریقے سے عطرت کی ماں ہو، اپنی بیٹی کو دعائیں دو خوش اور آباد رہنے کی، اور یہ دعا خاص کر دینا کہ اس کی قسمت اس کی ماں جیسی نہ ہو۔ یہ بول کے شاہجہاں بیگم نمرا کے کندھے پر ہاتھ رکھ کے چلی گئی۔ آج بھی نمرا بیگم یہ سوچتے پر مجبور تھی کہ جیتا کون اظہر کو پا کے، کیا وہ جیتی یا آج پورے وقار سے کھڑی ان کے سامنے شاہجہاں جیتی۔ نمرا نم آنکھوں لیے پلٹی تو سامنے اظہر صاحب کھڑے تھے۔ پہلے انہیں نمرا کی اصلیت معلوم ہو گئی تھی، مگر انہیں اب یہ بھی معلوم تھا کہ نمرا کو اپنے کیے پر بہت پچھتاوا ہے۔ کچھ وقت لگے گا نمرا، اسے 22 سالوں کا زخم ہے، اتنی آسانی سے نہیں بھرے گا۔ اظہر صاحب نے ان کا ہاتھ پیار سے تھام کے کہا، آؤ عطرت سے ملتے ہیں۔ اظہر صاحب اور نمرا بیگم ڈریسنگ روم میں عطرت سے ملنے چلے گئے۔ اف یہ میری شرٹ بولا بھی تھا صنم کو ٹائٹ ہے، مگر یہ کہاں سنتی ہے۔ شانزے سائڈ میں سے اپنی شرٹ صحیح کرنے لگی تو چڑ کی آواز آئی۔ شانزے کا منہ رونے والا ہو گیا تھا۔ شانزے نے کسی بچے کو صنم کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اسے بلانے کا بولا، خود ڈریسنگ روم کی طرف چلی گئی اور بچے کو بھی صنم کو وہیں بھیجنے کو کہا تھا۔ بہزاد کی نظر شانزے پر ہی تھی، اس لیے اس نے بچے کو روک کے کسی اور کام میں لگا دیا تھا اور کسی کو کال کر کے خود ڈریسنگ روم کی طرف بڑھا تھا۔ ڈریسنگ روم ذرا سائڈ میں تھا، اسی لیے بہزاد پہ کسی کی نظر نہیں گئی تھی۔ ایک ڈریسنگ روم میں عطرت اور انجم بیٹھی تھی۔ صنم آپی، آپ کو کوئی وہاں بلا رہا ہے، ایک بچے نے صنم کو بتا کے مطلوبہ جگہ پر اشارہ کیا۔ بچہ بول کے چلا گیا اور صنم سمجھی شاید شانزے ہوگی، کیونکہ اسے وہ دکھائی بھی نہیں دے رہی تھی۔ صنم جیسے ہی مطلوبہ جگہ پہ پہنچی، کسی نے اس کا ہاتھ پکڑ کے تیزی سے کھینچا۔ اس سے پہلے صنم چیختی، کوئی بہت مضبوط ہاتھ اس کے لبوں پر رکھ چکا تھا۔ دیوار سے لگی صنم نے ڈر کے مارے اپنی آنکھیں بند کر لی تھی اور صنم کو اس طرح دیکھ کے صائم کو اپنی ہنسی روکنا بہت مشکل لگ رہا تھا۔ جب سامنے والے نے کچھ بولا نہیں تو صنم نے دھیرے دھیرے اپنی آنکھیں کھولی اور اپنے سامنے صائم کو دیکھ کر صنم کی آنکھیں حیرت سے کھل گئی تھی۔ ڈریسنگ روم کا دروازہ کھول کے بہزاد اندر داخل ہوا۔ سامنے ہی شانزے دوپٹے سے بے نیاز اپنی شرٹ میں پن لگانے میں مصروف تھی۔ بہزاد نے ڈریسنگ کا ڈور لاک کیا تھا۔ یار صنم، بولا تھا نا تجھے کہ میرے لیے ٹائٹ ہے یہ شرٹ، مگر تو۔ شانزے نے بولتے بولتے جیسے ہی گردن اٹھائی، بہزاد کو دیکھ کے اسے ہاتھ سے پین گر گئی تھی۔ بہزاد کو اس طرح سے ڈریسنگ روم میں دیکھ کے شانزے کے چہرے پر گھبراہٹ بہزاد کو بہت اچھا لگا تھا۔
شانزی نے سائڈ میں پڑا اپنا دوپٹہ فوراً اوڑھا تھا اور جیسے ہی بہزاد کے سائڈ میں گزر کے جانے لگی، بہزاد نے اسے کھینچ کر دیوار سے لگایا۔ بہزاد کا ایسا کرنا تھا کہ شانزی کی نیلی آنکھیں میں آنسو بھرنے لگے تھے۔ یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ چھوڑے مجھے ورنہ۔ شانزی نے اپنی کمر سے بہزاد کے ہاتھ ہٹاتے ہوئے اسے دھمکی دیتے ہوئے کہا، ورنہ کیا شور مچاؤ گی؟ او ہاں بھئی، تم ہو بھی بہت ٹارزن۔ شانزی کو لگا وہ اس کی بے بسی کا مذاق اڑا رہا ہے، مگر شور مچا کے کیا ہو گیا کہ میں بہزاد راجپوت تمہارے ساتھ اس ڈریسنگ روم میں؟ آگے کی بات بولتے ہوئے بہزاد نے خود کو روکا تھا، مگر شانزی اچھی طرح سمجھ گئی تھی۔ بلا جھجک اس نے مطمئن کرنے والے انداز میں بہزاد سے کہا، آپ پلیز مجھے جانے دیں، اگر کوئی آ گیا تو بہت بڑا مسئلہ ہو جائے گا۔ آپ کو کوئی کچھ نہیں کہے گا مگر میری عزت خراب ہو جائے گی۔ شانزی نے بہزاد کے آگے باقاعدہ ہاتھ جوڑ دیے تھے۔ بہزاد غور سے شانزی کو دیکھ رہا تھا۔ پھر کسی کی کال آنے پر وہ شانزی سے دور ہوا تھا، مگر پھر بھی شانزی میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ ڈریسنگ کا گیٹ کھول کے باہر جا سکے۔ کال سنتے ہی بہزاد نے بہت تھوڑا سا ڈریسنگ روم کا گیٹ کھول کے کسی سے پیکٹ لیا اور دروازہ فوراً بند کر دیا۔ پیکٹ لے کر وہ شانزی کی طرف بڑھا اور پیکٹ اسے تھماتے ہوئے کہا، اگر عزت کی اتنی پرواہ ہے تو تھوڑا اپنے لباس پر دھیان دے لیا کرو۔ اسے بدل کر باہر آ جانا، کیونکہ جو تم نے پہنا ہے وہ اب کسی کے سامنے پہننے کے قابل نہیں۔ شانزی کے ہاتھ پر پیکٹ رکھ کے بہزاد ڈریسنگ روم سے باہر جانے لگا، مگر جاتے جاتے شانزی کو دروازہ لاک کرنے کا کہنا نہیں بھولا۔ بہزاد کی باتوں پر شانزی شاکڈ بھی تھی اور حیران بھی۔ اس نے پیکٹ کھولا تو اس میں لائٹ پرپل اور لائٹ انگوری کلر کا بہت ہی حسین شرارہ تھا، جسے دیکھ کے شانزی کے لب مسکرائے تھے، مگر وقتی طور پہ یہاں تک کہ اس کے اندر اس کی میچنگ کی جویلری بھی تھی۔ شانزی نے جب شرارہ پہنا تو شاکڈ ہو گئی، کیونکہ شرارہ اسے پرفیکٹ آیا تھا۔ شانزی نے جل کر کہا، آنکھوں میں ایکس رے فٹ ہے ہٹلر خڑوس کے۔ شانزی جب تیار ہو کے باہر نکلی تو سب سے پہلے نظر اس پہ بہزاد کی ہی پڑی تھی، مگر وہ شانزی کو دیکھ کر نظر انداز کر چکا تھا۔ اف صائم، یہ تم تھے؟ جان نکال دی تم نے میری، اور ایک منٹ تم یہاں پہ کیسے؟ صنم سے ذرا فاصلے پر رک کے صائم نے کہا، بھائی فیملی کے ساتھ آیا ہوں۔ اچھا، ماما جانتی ہے تمہاری فیملی کو؟ ہاں شاید۔ صائم نے یہ کہہ کے دوبارہ صنم کو دیکھنا شروع کر دیا تھا۔ صائم کی آنکھوں میں ایسا کچھ تھا جسے دیکھ کے صنم نگاہیں جھکا گئی تھی۔ بہت خوبصورت لگ رہی ہو صنم، آج میں دل کے ہاتھوں مجبور ہو کے کہتا ہوں کہ میں تم سے بے پناہ محبت کرتا ہوں۔ صائم کے اظہار محبت پر صنم کے دل کی کیفیت عجیب ہونے لگی تھی۔ وہ وہاں سے بھاگنا چاہتی تھی، مگر صائم اس کے فرار ہونے کے سارے راستے بند کر چکا تھا۔ صائم نے صنم کے ماتھے پر اپنے لب رکھے تھے اور کہا، اب تمہارے جواب کا انتظار رہے گا صنم۔ مجھے نہیں پتا۔ یہ بول کے صنم نے صائم کو مسکرا کے دیکھا اور دوڑتی ہوئی وہاں سے چلی گئی۔ صائم نے مسکرا کے اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرا اور وہاں سے جانے لگا۔ ابھی ذرا سے ہی آگے بڑھا تھا کہ اس کی ٹکر بہزاد سے ہو گئی تھی۔ آئی ایم سو سوری سر، صائم نے فوراً اس سے ایکسکیوز کرا تھا۔ بہزاد نے غور سے صائم کو دیکھا تھا، مگر بولا کچھ نہیں اور وہاں سے چلا گیا۔ صائم نے بہزاد کی پشت کو دیکھ کے کندھے اچکائے اور کہا، عجیب ہے بھئی۔